द गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम बोलते कौन सा है? जब साइंस की तरक्की हुई मुसलमानों में। अरे पागल, नबी का जमाना सबसे बेहतरीन जमाना रहेगा या बाद वालों का जमाना रहेगा जिसमें साइंस तरक्की करी? नबी और सहाबा के जमाने से प्यारा कोई जमाना नहीं हो सकता कायनात में नहीं हो सकता। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान आने तक अल्लाह की कसम ईमान है हमारा, मेरे नबी जिस दौर में थे उससे प्यारा कोई दौर हो ही नहीं सकता। तो गोल्डन पीरियड तो मेरे नबी का पीरियड है, उससे बेहतर कोई पीरियड हो सकता जिसमें कुरान नाजिल हो रही थी? उससे बेहतर कोई पीरियड हो सकता जिसमें सहाबा नबी के साथ मौजूद है? भाई हमारे पास टाइम नहीं है, मस्जिद बनाने पैसा दे देंगे, कोई काम कर रहा तो उसको पैसा दे देंगे, हम नहीं आ सकते। अरे तू नहीं आ सकता जबकि तेरी जान और माल खरीद लिया अल्लाह ताला जन्नत के बदले में, तो इसका मतलब तू जन्नत में जा रहा हो। जो चीज तेरी जन्नत के लिए खरीदी गई तू वो चीज को दुनिया के लिए खपा रहा अपनी, तो तू तो माल गलत जगह इन्वेस्ट करा। तेरा जान और तेरा माल दोनों जन्नत के बदले में था, और जन्नत के लिए क्या करो बोले? जो जान दिया जो माल दिया दोनों भी मेरे दीन के लिए लगा बोले। कितनी बड़ी हरामखोरी है सूद में जाना, सकी अम्मा से जिना करना। इब्ने माजा वॉल्यूम नंबर 3 हदीस नंबर 2274, सकी मां से जिना। अब फतवा भी लेते कहते उसके हस्से नहीं, हम ऐसे मुल्क में हैं जो दारुल हर्ब है। बीजेपी वालों के आईटी सेल को नहीं मालूम हुआ अभी कि ये बाज लोग मानते, जो लोग वहाबी नहीं है हिंदुस्तान में बाज, उनका मानना यह है कि ये दारुल हर्ब है। और दारुल हर्ब का माना क्या है? वहां जहां काफिरों से जंग करने का मुकाम है, तो उनके हिसाब से काफिरों से जंग की मुकाम में सूद जायज हो जाता। अच्छा, काफिरों से जंग के मुकाम पे अम्मा से जिना जायज हो जाता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे मां से जिना। कुरान क्या बोल रहा? सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 279, ऐ मेरे नबी इन लोगों से कहो कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाए। अल्लाह और नबी से जंग करने के लिए तैयार हो जाए बोल रहे अल्लाह ताला। अच्छा, इतने मुश्किलात आ गए मेरी जिंदगी में कि मैं अल्लाह और रसूल से जंग भी करने लग जाऊंगा। अब फतवा लेंगे माल कहां से कमाया? अफसोस तो यह है कि अल्लाह का कलिमा पढ़ने वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाला कमबख्त ये कहता है कि उस दिन मैं फुला के साये में, उनकी जूती के साये में उनके दामन को पकड़ के रहूंगा। और अल्लाह के नबी को उम्मुल मोमिनीन पूछ रहे हैं क्या हम सब ब्रहना होंगे? तो बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बड़ा कोई इस उम्मत में वली हो सकता अल्लाह का? और उम्मुल मोमिनीन जो नबी की जान है, जिससे बेतहाशा मोहब्बत करते, उनको जवाब दिया जा रहा, हाँ आयशा, वो दिन की हौलनाकी ऐसी होगी कि तुम उस हालत में कोई दूसरे को नहीं देखेगा, किसी के पास किसी चीज का दामन नहीं होगा, साया अल्लाह के अर्श का होगा सिर्फ। इंसान हसरत करेगा, काश मैं एक मर्तबा और अल्हम्दुलिल्लाह बोल देता, आज मैं बच जाता जहन्नम से। काश मैं एक मर्तबा और 2 रकत नफिल नमाज पढ़ लेता और आज बच जाता जहन्नम से। काश उस दिन वो जो गैर मुसलमान मेरे बाजू था उसको एक दफा बोलता कि अल्लाह की इबादत कर, और आज मैं बचा लिया जाता। काश उनको कहता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के रसूल है, और मैं आज बचा लिया जाता। काश उससे मेरी दोस्ती थी, उसको एक मर्तबा कुरान तोहफे में दे देता, उसकी रब की किताब उसको पढ़ने का मौका दे देता, आज मैं जहन्नम से बच। हसरत करेगा, काश काश काश। यौमुल हसरत अल्लाह ताला इसको। खाली प्लैनेट अर्थ को अभी तक पूरी तरीके से साइंस इतनी एडवांस होकर डिस्कवर नहीं कर सकी। लाखों किस्म के परिंदे, कीड़े मकोड़े, अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, जहां आग लग गई थी हाल में ब्राजील में। अमेज़न जंगल के अंदर लोग बताते हैं पूरा जंगल इन्होंने आज तक दरियाफ्त नहीं किया। डिस्कवरी आज तक पूरे 100% अमेज़न जंगल की नहीं हुई। 80% 80% ऑफ अमेज़न जंगल अभी भी अनडिस्कवर्ड है, सिर्फ 20% इन्होंने डिस्कवर किया। उसके अंदर अब अंदाजा लगाओ पत्ते, अल्लाह ने क्या कहा सूरह अनाम में, कोई पत्ता
ایسا نہیں جو جھڑتا ہے اور اس کے علم میں نہیں ہوتا. ہر چیز اس کی ملکیت ہے. سبحان اللہ. ذرہ ذرہ گرد اڑتی, گرد کا ایک ایک ذرہ اس کی جائیداد ہے اللہ تعالیٰ کی. جو چیزیں آپ کو دکھائی نہیں دے رہی, کورونا وائرس دکھائی دے رہا, وہ وائرس اللہ کی جائیداد ہے. ایسی جو کچھ کائنات میں اللہ نے بتایا مالک. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں سورہ ملک. دیکھو سورہ کا نام ہی سورہ ملک دیا اللہ تعالیٰ نے. ملک جائیداد کو بولتے ہیں. اس کی پہلی آیت تبارک الذی, بابرکت ہے وہ ذات, بیدیہ الملک, جس کے ہاتھ میں اس کی پوری جائیداد ہے, اس کے قبضے میں اسے کوئی نہیں کھینچ سکتا. جس کے ہاتھ میں اس کی پوری جائیداد ہے, بیدیہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. یعنی وہ جو چاہتا ہے اس کو کر سکتا ہے اپنی جائیداد میں. کوئی مداخلت نہیں کر سکتا, کوئی اس پہ زور زبردستی نہیں چل سکتی. یہ اللہ کی ملکیت ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سماک حسین صدیقی باحیثیت ناظم جلسہ آپ تمام مرد اور خواتین کا IREF کے دفتر پر آج یعنی 4 اکتوبر 2020 عیسوی بروز اتوار کو تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں. انشاءاللہ اس مجلس کا آغاز کے لیے میں IREF کے اسٹوڈنٹ قاری عبدالرحمن کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ قرآن پاک سے قرات پڑھیں اور اس کا مفہوم پڑھیں. قاری عبدالرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه
ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. آئیے اب میں ان آیات کا اردو میں مفہوم سناؤں. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. تو تم میری نعمت کو یاد کیا کرو، میں بھی تم کو عنایت سے یاد رکھوں گا، اور میری نعمتوں پر شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو. اے مومنو، تم صبر اور نماز کے ذریعے میری مدد حاصل کرو، بلا شبہ اللہ صابرین کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں تو ان کے بارے میں یہ نہ کہا کرو کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ تو ایک معزز اور ممتاز حیات کے ساتھ زندہ ہے، لیکن تم شعور نہیں رکھتے. اور ہم تم کو آزمائیں گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال میں نقصان سے، کبھی جان کے نقصان سے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بشارت سنا دیجئے صابرین کے لیے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم سب تو اللہ ہی کی ملکیت ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. جو مالک ہے تمام آسمانوں اور زمین کا اور جو ان دونوں میں ہے، بڑا مہربان ہی کسی کو اسی بات کرنے کا حوصلہ نہ ہوگا جس روز روح الامین اور فرشتے ایک صف میں کھڑے ہوں گے. کوئی بول نہ سکے گا بغیر اجازت رحمان کے، بغیر اللہ کے، اور وہ بات بھی درست کرے. یہ دن برحق ہے، پس جو چاہے تو اپنے رب کے پاس اپنا ٹھکانہ بنا لے. ہم نے تم کو عذاب سے ڈرایا ہے جو قریب ہے. اس روز ہر شخص اپنے اعمال کو دیکھ لے گا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کیے ہوگا، اور کافر کہے گا کاش میں مٹھی ہوتا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اس سے پہلے کہ میں میرے والد جناب عمران صدر IREF کو بیان کی دعوت دوں، آپ تمام کو IREF کا مختصر تعارف دیتا چلوں. الحمدللہ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن فیبروری 1998 عیسوی میں قائم کیا گیا اسلام کا دعوتی ادارہ ہے، جس کا بنیادی مقصد ہے غیر مسلمانوں کو اور گمراہ مسلمانوں کو قرآن اور حدیث با فہم و منہج صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دعوت دے. ماشاء اللہ، اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے IREF حیدرآباد میں، سارے ہندوستان میں اور بے شمار باہر کے ممالک میں انگلش اور اردو زبان میں بیانات، غیر مسلم مذہبی علم والوں سے مناظرے، مباحثے وغیرہ میں شرکت کرتا ہے یا خود IREF منعقد کرتا ہے. الحمدللہ جناب عمران ابھی تک USA، کینیڈا، UK، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، تائیوان، سنگاپور، ملیشیا، تھائی لینڈ، آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ کے علاوہ تمام باہر کے گلف ممالک میں بھی پروگرامز کیے ہیں. الحمدللہ IREF کے تمام کام جناب عمران پریزیڈنٹ آف IREF کی نگرانی میں ہوتے ہیں. سال میں ایک دفعہ ہونے والے دعویٰ ٹریننگ پروگرام میں IREF پر 200 سے زیادہ بچے اور بچیوں کو اسلام اور کمپیریٹیو ریلیجن یعنی اسلام اور تقابلی مذاہب پر پبلک اسپیکر کی حیثیت سے جناب عمران نے تیار کیے ہیں. ماشاءاللہ آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز کو ہمارے ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے اور 99890313
373 का व्हाट्सएप नंबर को आपके पास ऐड कीजिए और हमको एक मैसेज भेजिए। हमारा FB पेज है facebook.com/IREFPOSTS। माशाअल्लाह, जनाब इमरान की पहली अहलिया यानी मेरी वालिदा मोहतरमा निदा घरेलू खातून है, जबकि दूसरी अहलिया मोहतरमा अब्दुल मतीन की निगरानी में IREF का शोबे ख़वातीन 2005 ईस्वी से काम करता है। हर सैटरडे को मोहतरमा अब्दुल मतीन और मेरी बड़ी बहन सुमैया फ़ातिमा के ख़वातीन के लिए तकरीर होते हैं। इंशाअल्लाह लॉकडाउन की वजह से ये रुका ये सिलसिला बहुत जल्द दोबारा शुरू हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हर संडे को जनाब इमरान और ख़ुद मेरे बयानात IREF पर मर्द और ख़वातीन के लिए होते हैं। ये भी लॉकडाउन की वजह से रुका हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह संडे के बयानात का लॉकडाउन के बाद पहली बार 27 सितंबर 2020 से आगाज़ हुआ। माशाअल्लाह लॉकडाउन से क़बल जनाब इमरान उर्दू में अल्लाह के 99 नाम पर बयान कर रहे थे। उसी सिलसिले को जारी रखते हुए अभी जनाब इमरान अल्लाह की सिफत अल्लाह अल मालिक की दूसरी कड़ी पर बयान करेंगे। अब मैं जनाब इमरान को दावत देता हूँ कि वो अपना बयान क़यामत के दिन का बादशाह कौन शुरू करे। जनाब इमरान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, मैं नाज़िम जलसा जनाब सिमाक का, मेरे तमाम भाइयों का और मेरी बहनों का मैं इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आप तमाम पर सलामती, रहमतें और बरकतें हों। माशाअल्लाह पिछले बयान में हम लोगों ने अल्लाह की सिफ़त अल मालिक पर पहला हिस्सा या उसका फ़र्स्ट पार्ट हमने सुना, जिसमें मैंने अल्लाह की सिफ़त अल मालिक का तारुफ़ दिया। और आज भी मैंने कहा था कि उसी सिफ़त के ऊपर ख़ास तौर पर यह सिफ़त जब कुरान में सबसे पहली दफ़ा इस्तेमाल हुई वो सूरह फ़ातिहा सूरा नंबर 1 की आयत नंबर 4 या आयत नंबर 5, यानी अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पहली आयत मान लिया जाए तो आयत नंबर 5, और अगर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पहली आयत माना जाए तो आयत नंबर 4 में पहली मरतबा ये सिफ़त इस्तेमाल हुई। और अल्लाह ने यहाँ पर इस सिफ़त के साथ यौमिद्दीन का ज़िक्र किया। तो मैंने कहा कि इंशाअल्लाह आज के अपने इस दर्स में ख़ास तौर पर मालिकी यौमिद्दीन मेरे बयान का पूरा मकसद होगा। और इससे पहले कि आज के इस बयान को, जिसका उन्वान दिया गया था क़यामत के दिन का बादशाह कौन, इस उन्वान के तहत मालिकी यौमिद्दीन इस आयत पर तबसरा करूँ, आप तमाम की याद दहानी के लिए पिछले बयान की चंद अहम बातें दोहराता चलूँ। मैंने कहा था कि अल मालिक अल्लाह की जो सिफ़त है, ये सिफ़त कुरान करीम में इसके बुनियादी हुरूफ मीम, लाम और काफ से बनी है। और मीम, लाम और काफ के ज़रिए से कुरान में लगभग 9 अलग किस्म के अल्फाज, जैसे मालिक, मलक, मलीक, मुल्क, ये तमाम अल्फाज उसी से बने हैं। और ऐसे 9 किस्म के अल्फाज मीम, लाम, काफ से बने हैं। और मीम, लाम, काफ को बुनियादी हुरूफ रखते हुए लगभग ये 206 मरतबा कुरान मजीद में अलग अलग मुकामात पर इस्तेमाल हुआ है। जो सिफ़त मालिक है, इसको अरबी ज़ुबान में जब आप ख़िरात करते हैं तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ख़िरात अपने सहाबा को सिखाई और जो आज हमारे पूरे दुनिया में क़ुरान में मशहूर है, यानी ख़िरात करने वालों में मशहूर है, उसमें इसे मालिकी यौमिद्दीन भी पढ़ा जाता है, मलिकी यौमिद्दीन भी पढ़ा जाता है।
اور دونوں کے بھی معنی ایک ہی ہوتے ہیں. اور میں نے ان کا معنی سمجھاتے ہوئے کہا تھا کہ مالک یا ملک کوئی بھی شخص یا کوئی بھی ذات اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ 3 چیزیں ان کے پاس ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ جمع نہ ہو جائیں. اور وہ 3 چیزیں کیا تھیں؟ اس میں کی سب سے پہلی چیز تھی کہ آپ کی اپنی ایک جائیداد ہونا، اور وہ جائیداد پر مکمل اختیار صرف آپ کا ہونا. اور یہ جو جائیداد آپ کی ہے اس کے پیدا کرنے والے بھی آپ ہی ہونا. یہ جو پہلی صفت ہے اس میں ہی تمام اللہ کی مخلوق صفت مالک اور ملک سے باہر ہو گئی. کیونکہ ایک آدمی کے پاس اس کی جائیداد ہو سکتی ہے جو کسی اور کی کل تک تھی، آج اس کی ہو گئی، کل اس کے بعد کسی اور کی ہو جائے گی. اور جو اس کے پاس جائیداد ہے یہ جائیداد اس نے خود سے پیدا نہیں کی. مالک وہ ذات مبارک جو جائیداد خود پیدا کرتا ہے اور اس کی اس پر حکومت چلتی ہے، پورا اختیار اسی کا ہوتا ہے. یہ پہلا معنی ہے. دوسرا معنی اس کا ایسا اختیار رکھنا کہ اس پوری جائیداد کو بسانے کا یا مکمل اجاڑ دینے کا اختیار صرف اسی کے پاس ہونا. اور ہم جانتے ہیں اللہ نے سورہ رحمان سورہ نمبر 55 کی آیت نمبر 26 اور 27 جب ہم پڑھتے ہیں تو فرمایا، سورہ نمبر 55 آیت نمبر 26 اور 27 میں، کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا کر دوں گا بولے اللہ تعالیٰ، سوائے اللہ کی ذات مبارک کے. ہر چیز کو ختم کر دیا جائے گا. تو یعنی جو کچھ کائنات میں وہ سب اللہ کی ملکیت ہے، اللہ اس کے مالک ہیں، اور وہ اختیار رکھتے ہیں کہ چاہے اپنی جائیداد میں ہر چیز کو بسائیں یا اسے مکمل اجاڑ دیں، اور اس کو اس فیصلے سے کوئی نہیں پھرا سکتے. تیسرا، فیصلہ ایسا ہو کہ اللہ جو مالک ہے یا جو بھی مالک ہوتا ہے جب وہ فیصلہ کر دیتا ہے تو اس فیصلے سے اس کو کوئی بھی پلٹا نہیں سکتا. ایسا کائنات میں سوائے اللہ کے کسی اور کی ذات ہے ہی نہیں. ایک ملک کا سربراہ جسے آپ کنگ کہیں، ایمپرر کہیں، یا اس کو آپ کوئی اور نام سے پکاریں، اس کی زندگی میں ایسے موڑ آتے ہیں جہاں اگر وہ فیصلہ کرتا ہے تو اس پہ دباؤ پڑتا ہے، چاہے باہر کے ممالک کا دباؤ، اندر کا دباؤ، اس کے اپنے قریبی لوگوں کا دباؤ، اس کے وزیر کا دباؤ، رشتہ داروں کا دباؤ کہ بھئی آپ کا یہ فیصلہ غلط ہے، اس کو بدلو. لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اگر وہ فیصلہ کر لے تو کائنات میں اس کو اس فیصلے سے کوئی بدل ہی نہیں سکتا. یہ مالک کا بنیادی تعارف ہو گیا صفت کے طور پہ. اب ساتھ میں نے پچھلی مرتبہ یہ احساس دلانے کہ کتنی بڑی بادشاہت ہے اللہ کی، کتنی بڑی اس کی ملکیت، اس کی جائیداد ہے، یہ احساس دلانے کے لیے جو کئی میرے بیانوں میں دہراتا ہوں تاکہ ہم میں اللہ کی کبریائی کا، بڑائی کا احساس ہو، وہ میں نے دہراتے ہوئے آیت الکرسی کا ذکر کیا، جس میں کرسی کا جہاں پر لفظ آتا ہے اس کی تفسیر جو کی گئی ہے تفسیر ابن کثیر میں، یہ سمجھنے کے لیے کہ اللہ کی ذات کتنی عظیم ہے اور اس کی جائیداد کتنی بڑی ہے. ہم کسی بھی بادشاہ کو خوب سراہتے کب ہیں؟ اشوکا دا گریٹ، بھائی کہاں سے کہاں تک تھی اس کی مملکت، وہاں سے لے کر وہاں تک تھی. الیگزینڈر دا گریٹ، آدھی دنیا اس نے قبضہ کر لیا تو اوفو. جولیس سیزر، ارے اس نے اتنی بڑی سلطنت قائم کر دی تھی. پرشین امپائر، رومن امپائر، اسی طریقے سے مغل امپائر. تو آپ ان کے ناموں کے ساتھ اتنا متاثر کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ دیکھتے ہیں کہ زمین کا کتنا بڑا حصہ ان لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا. اور اللہ تعالیٰ کی کائنات تو اتنی بڑی ہے. سبحان اللہ کے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث میں بیان کیا گیا کہ جو قیامت کے دن آخری مسلمان گنہگار، آخری جو جہنم سے نکالا جائے گا، جس کے بعد جہنم کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جائیں گے، اور اس کو وہاں سے اللہ اپنے رحم سے نکال کر اس کو معاف کر کے جو آخری مسلمان جنت میں داخل کیا جائے گا گناہوں کی سزا اٹھانے کے بعد، وہ جو جنت میں جائے گا وہ اس زمین سے 7 گنا بڑی ہے بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی سب سے چھوٹی جنت جو سب سے کمتر درجے کے جنتی کو دی جائے گی وہ اس زمین سے 7 گنا زیادہ بڑی ہے. تو وہ خود کتنی بڑی چیز ہے اس سے اندازہ کر لیجیے. اب کائنات ہے یہ پوری. تو جب آپ کرسی کا ذکر کرتے ہیں تو کرسی کے بارے میں نے کہا کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر بیان کی اس میں حدیث پاک جو آیت الکرسی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 255 میں آتی ہے، اس میں اللہ نے فرمایا وسیع کرسیہ السماواتی والارض، میری کرسی آسمانوں اور زمین پر پھیلی ہوئی ہے. تو آسمان اور زمین کتنے بڑے ہیں؟ اب جو لیٹسٹ سائنس کے دریافت ہیں، ڈسکوریز ہیں سائنس کے، جو ایسٹرونومیکل سائنس ہے جو خلا کی چیزوں کے اوپر دریافت کرتی ہے، اسپیس کے بارے میں ڈسکوریز کرتے ہیں،
ان کا ماننا یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہم کو دکھتی ہیں یہ پوری کائنات ان کے حساب سے لگ بھگ صرف 5% ہے. 5% چیزیں وہ ہیں جس میں یہ پورے پلانیٹری سسٹمز، سن، سٹارز، گیلیکسیز، یہ پوری چیزیں ہیں. باقی کا 95% ڈارک میٹر ہے. ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا ہے، بالکل ڈارک انرجی ہے ان کے حساب سے. یعنی ایسی گہرائی سے کالا پن چھایا ہوا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں اصل ہے کیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کچھ تو ہے، کوئی انرجی ہے وہاں پہ. اب جو 5% انہوں نے دریافت کر لیا ان کے حساب سے، اس کے اندر ان کے حساب سے کیا کیا انہوں نے دیکھ لیا، تو کہتے ہیں جس زمین پر ہم رہتے ہیں اور اس کے جیسے جو سیارے ہیں جو ہمارے ایک سورج کے اطراف گھومتے ہیں وہ 8 ہیں، اور ایسے لاکھوں زمین سورج کے اندر چلے جائیں گے. ایسے سورج سے کئی بڑے ستارے موجود ہیں جو آسمان پہ دکھتے ہیں رات کے وقت میں. ایسے لاکھوں کروڑوں سورج ایک ستارے کے اندر چلے جائیں گے. اور اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک سورج، یہ 8 سیارے ہمارے 8 پلانٹس جس کو ہم سولار سسٹم بولتے ہیں، ریوالونگ اراؤنڈ اور سن، یہ جو سولار سسٹم کے اندر 8 ہمارے پلانٹس ہیں. اور جو تارے ہم کو دکھ رہے ہیں یہ کتنے ہیں ان کے حساب سے؟ 200 بلین تارے ہیں. اگین 1 بلین کا حساب دیتے ہوئے اگر دیکھ لیں، 1 بلین 1000 ملین کا، 1 ملین 10 لاکھ کا، 10 لاکھ کا 1 ملین، 1000 ملین کا 1 بلین، ایسے 200 بلین ستارے رات کے آسمان پر ہیں. یہ پورے ملا کر ایک گیلیکسی بنے ان کے پاس، جس کو یہ لوگ ملکی وے گیلیکسی بولتے. وہ ملکی وے گیلیکسی میں ہم رہتے. یہ ملکی وے گیلیکسی میں تو اگر آپ سے کل کوئی پوچھ لے کہ بھائی ملکی وے گیلیکسی میں کیا کیا ہے، تو آپ کہیں گے یہ سورج، یہ 8 سیارے کی طرح ایسے کئی سورج اور کئی سیارے ہیں. اور یہ جو ستارے دکھ رہے ہیں کتنے ستارے ہیں؟ لگ بھگ 200 بلین، 1 بلین 1000 ملین کا، 1 ملین 10 لاکھ کا، یہ ایک ملکی وے ہے. ایسے جو ان لوگوں نے ابھی تک اپنی دوربین سے دیکھا ہے، ہبلز ٹیلیسکوپ سے دیکھا ہے، ان کے حساب سے ایسے 200 بلین گیلیکسیز ہیں جو اس سے بھی بڑے ہیں. تو یہ پورا جو ان لوگوں نے دیکھ لیا وہ 5% کا کچھ حصہ ہے، 5% بھی نہیں ہے مکمل. پھر 95% یہ پوری چیزیں آیت الکرسی میں جب اللہ نے کہا وسیع، میری جو کرسی ہے وسیع کرسی یہ السماوات والارض، وسیع ہے آسمان اور زمین سے بھی. تو جو کچھ یہ لوگ دیکھے اس کے اوپر کرسی بنی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی، جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کر کہا صحابہ کو کہ اے صحابہ اگر تم کھلے ریگستان میں ہو، جس طرف دیکھو صرف ریگستان ہی ریگستان نظر آئے، اپنی اس آخری انگلی سے انگوٹھی نکالو، اس بڑے ریگستان میں پھینک دو، تو وہ انگوٹھی کتنی جگہ لے سکی اس میں سے؟ اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، اتنی سی انگوٹھی اتنا بڑا ریگستان. یہ پوری کائنات آسمان اور زمین جو ذکر کیا گیا کرسی کے سامنے اس انگوٹھی کے مماثل ہے بولے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور تفسیر میں آتا ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کا جو عرش ہے، عرش کے سامنے پھر وہ کرسی اس انگوٹھی کی طرح ہے اور وہ عرش ریگستان کی طرح ہے. اس پر اللہ کی ذات مبارک استوا ہے، جس طرح اللہ نے چاہا اپنے آپ کو اس کے اوپر قائم کر لیا اپنی شان کے مطابق، جس کا ذکر اللہ نے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 5 میں کرتے ہوئے کہا کہ الرحمن نے اپنے آپ کو عرش پر قائم کیا اپنی شان کے مطابق. ماشاءاللہ. تو اب ملکیت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی؟ یہ سب چیزیں اللہ کی ملکیت ہے. فرشتے پیدا کیے اللہ نے انسانوں کے علاوہ، فرشتے جو ہم کو دکھائی نہیں دیتے. فرشتوں کے بارے میں پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسے 4 انگلی ہوا میں کہیں بھی ہلا لو، 4 انگلی کی بھی جگہ اس کائنات میں ایسی نہیں ہے جہاں پہ اللہ کا کوئی فرشتہ کھڑا نہ ہو. ہر جگہ فرشتہ موجود ہے، میرے کو دکھائی نہیں دے رہا. آپ لوگوں کے ساتھ اس محفل میں کئی اللہ کے فرشتے موجود ہیں، کوئی جگہ پوری کائنات میں. اب کتنے فرشتے ہیں اس کی گنتی کا ہم کو اندازہ ہی نہیں ہے. یہ پورے اللہ کی ملکیت میں ہے. مخلوق خالی پلانٹ ارتھ کو ابھی تک پوری طریقے سے سائنس اتنی ایڈوانس ہو کے ڈسکور نہیں کر سکی. لاکھوں قسم کے پرندے، کیڑے مکوڑے. ایمیزون جنگل دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے جہاں آگ لگ گئی تھی حال حال میں برازیل میں. ایمیزون جنگل کے اندر یہ لوگ بتاتے ہیں پورا جنگل انہوں نے آج تک دریافت نہیں کیا. ڈسکوری آج تک پورے 100% ایمیزون جنگل کی نہیں ہوئی. 80% 80% آف ایمیزون جنگل ابھی بھی انڈسکورڈ ہے. صرف 20% انہوں نے ڈسکور کیا. اس کے اندر اب اندازہ لگاؤ پتے. اللہ نے کیا کہا سورہ انعام میں؟ کوئی پتا ایسا نہیں جو جھڑتا ہے اور اس کے علم میں نہیں ہوتا. ہر چیز اس کی ملکیت ہے. سبحان اللہ. ذرہ ذرہ گرد اڑتی، گرد کا ایک ایک ذرہ اس کی جائیداد ہے اللہ تعالیٰ کی. جو چیزیں آپ کو دکھائی نہیں دے رہی
कोरोना वायरस दिखाई दे रहा, वो वायरस अल्लाह की जायदाद है। ऐसी जो कुछ कायनात में अल्लाह ने बताया मालिक, और अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं सूरह मुल्क, देखो सूरह का नाम ही सूरह मुल्क दिया अल्लाह ताला ने, मुल्क जायदाद को बोलते। उसकी पहली आयत तबारकल्लज़ी, बाबरकत है वो जात, बियदिहिल मुल्क, जिसके हाथ में उसकी पूरी जायदाद है, उसके कब्जे में उससे कोई नहीं खींच सकता, जिसके हाथ में उसकी पूरी जायदाद है, बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो तो हर चीज पर पूरी कुदरत रखता है, यानी वो जो चाहता है उसको कर सकता है अपनी जायदाद में, कोई मदाखलत नहीं कर सकता, कोई उस पर जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, ये अल्लाह की मिल्कियत हो गई। अब इसमें खास तौर पर जो मैंने कहा कि मालिकी यौमिद्दीन, ये मेरा आज का असल उन्वान है। मालिकी यौमिद्दीन अगर आप देखेंगे तो हम आम तौर पर जो इसका तर्जुमा करते हैं वो यही है, आखिरत के दिन का मालिक, क़यामत के दिन का बादशाह, हिसाब किताब के दिन का बादशाह। दीन किसको कहते हैं? अरबी जुबान में दाल या नून, यही दीन, दीन इस्लाम बोलते हैं आप। अरबी में दीन कहते हैं या अद्दीन कहते हैं किसी भी चीज के हिसाब किताब लेने को। आपको पैसे दिए गए, अब मैं हिसाब किताब ले रहा हूं आपसे, यह है दीन। हिसाब किताब, रिकम्पनसेशन, आपसे उसके बारे में पूछताछ होगी, क्या हुआ, इतना दिया था, क्या करे आज, ये क्या हुआ, ये हिसाब किताब लेना यौमिद्दीन। और उस फिर वो हिसाब किताब के जरिए से आपको फायदा पहुंचाना या आपको सजा देना। यौमिद्दीन एक स्केल है वो। मालिकी यौमिद्दीन, वो दिन जिस दिन मैं हिसाब और किताब लूंगा सबसे, उस दिन मैं अकेला बादशाह हूं और कोई नहीं है मेरे सिवा, बोले अल्लाह ताला। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, आले इमरान आयत नंबर 19 में दीन का लफ्ज आया। क्या मतलब निकला? हो सकता कि एक मुसलमान है जो अल्लाह को तो मानता था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता था, कुरान को मानता था, आखिरत को मानता था, ईमान के अराकीन को मानता था, लेकिन बहुत बड़ा गुनहगार था। उसके बदले में एक और शख्स है जो अल्लाह को भी माना, आखिरत को भी माना, लेकिन उसने जो कुछ अपने तरीके इख्तियार किए इबादत के, ये वो तरीके थे जो अल्लाह ने इस्लाम के जरिए से नहीं सिखाए। अल्लाह ताला ऐलान क्या कर रहे हैं? यही बात सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 8 में भी अल्लाह ने कहा, इनमें कुछ इंसान हैं जो कहते हैं हम अल्लाह पर ईमान लाए और आखिरत पर ईमान लाए, लेकिन ये हरगिज ईमान वाले नहीं है। बोले इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, हिसाब और किताब अल्लाह के पास जो लिया जाएगा वो सिर्फ इस्लाम की बुनियाद पर लिया जाएगा। तुम इस्लाम के जरिए से मेरे पास आज जमा होके खड़ा हुए या नहीं हुए? आज मेरे सामने खड़े होने से पहले तुम्हारी स्केल क्या थी मेरे सामने ठहरने के पहले हिसाब देने की? भाई आपको 1 लीटर दूध लो, बोले आप 1 किलोग्राम दूध लेके आए, तो केजी और लीटर में तो फर्क हो गया। अब तुम हिसाब में गड़बड़ हो गई। नहीं, एक बोले ना भाई लीटर ही लाया, 1 केजी ने लाया, लीटर लाया, नहीं तुम 1 लाना शर्त नहीं थी, केजी लाना शर्त थी। वहां पे बुनियाद केजी है, वहां पे तुम केजी से लीटर करते, पूरी गड़बड़ हो गई यहां से वहां तक। समझ में आया? इसी तरीके से अगर आप कभी गौर करके देखेंगे, एक बहुत बड़ी कंपनी है, मिसाल के तौर पे आजकल हमारे यहाँ बहुत सारा इश्तिहार जो चलता है यूनानी दवाओं का या किसी दवा का, उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स है, फ्रेंचाइजी दी गई। हैदराबाद में एक साहब को बोल दिया गया भाई आप ये कंपनी चलाइए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी यहीं लगा दिए। समझो फॉरेन कार्स का है ना, अभी मर्सिडीज कार चेन्नई में ही मैन्युफैक्चर हो रही, दिल्ली में मैन्युफैक्चर कोई कार हो रही, तो उनके बाहर के कंट्रीज के मैन्युफैक्चरिंग भी यहीं पे हो रही। कार जब मैन्युफैक्चर करेंगे तो जो कार का वहां पे उन्होंने फॉर्मूला यूज किया, सेम फॉर्मूला आपको दिया जाएगा, भाई इस तरीके से ये कार बना दो। दवा दी गई, इससे बहुत बड़े फायदे हो रहे हैं, कोविड खत्म हो जा रहा, इसमें शहद 100 ग्राम मिलाओ। अब जब एक आदमी ने ले लिया वो 100 ग्राम, और उस 100 ग्राम में उसने सोचा भाई शहद तो बुरी चीज नहीं है, कुरान जिक्र कर रहा सूरह नहल में, अल्लाह ताला फरमा रहे शहद से फायदे होते, तो लिहाजा मैं 100 ग्राम क्यों मिलाऊं, 103 ग्राम मिलाऊंगा। द मोमेंट आप 103 ग्राम मिलाए, आपकी स्केल हट गई हो। नतीजा क्या हुआ? कंपनी आपसे लाइसेंस खींच लेती, बोलती तेरी होशियारी नहीं चाहिए थी, फायदा होता या नहीं होता, तू हम इतना बड़ा रिसर्च करें तो 1 मिनट के अंदर तेरे वो 3 ग्राम में तो हमारे पूरे रिसर्च को झूठा साबित कर दिया। इसी तरीके से इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन जब हिसाब लूंगा उस दिन मैं ये देखूंगा कि इस्लाम के जरिए आए या नहीं आए। इस्लाम के जरिए आने का मतलब क्या है? एक सही हदीस में आता, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब क़यामत कायम कर दी जाएगी,
اللہ فلاں بندے کو یا فلاں بندی کو آواز دیں گے، یا فلاں ابن فلاں، اے فلاں کے بیٹے فلاں، یا فلاں بنت فلاں، اے فلاں کی بیٹی فلاں، آج بتاؤ کیا کر کے آئے ہو؟ جیسے ہی اللہ کا سوال آئے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے اندر سے نماز نکل کر باہر آئے گی، جس طرح اللہ چاہیں گے، اور نماز اللہ سے گفتگو کرے گی اور کہے گی یا اللہ میں نماز ہوں اس کی جو یہ پڑھا کرتا تھا آپ کے لیے۔ اللہ فرمائیں گے بڑا پیارا عمل ہے، ذرا بازو رک جا۔ روزہ نکل کے آئے گا، زکوٰۃ، حج، قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، ایک ایک ماں باپ کی فرما برداری، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک، شوہروں کی خدمت، اولاد کی سرپرستی، ہر نیکی جو اس نے کی ایک کے بعد ایک نکلنا شروع ہو جائے گی اس کے پاس سے۔ اللہ سب کو یہی بولتے جائیں گے ذرا بازو رکو، ذرا بازو رکو، بڑے پیارا عمل ہے، بڑا پیارا عمل ہے، بازو رک جاؤ، بڑا پیارا عمل ہے، بازو رک جاؤ۔ آخری میں آئے گا یا اللہ انت السلام ومنک السلام، اے اللہ آپ السلام ہیں، اسلام آپ سے ہے، میں اس کا وہ اسلام ہوں۔ اب اللہ کہیں گے میں تیرا انتظار کر رہا تھا، آج اگر تو ویسا ہی ہے جیسا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا، بتایا تھا، تعلیم دی تھی، تو باقی جو اس نے نیکیاں کی اس کا حساب ہوگا۔ اگر آج تو میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہیں ہے تو پھونک مار کر ان نیکیوں کو اڑا دوں گا اور اس کو جہنم میں کھینچ دوں گا۔ یوم الدین، وہ دین جس دن آپ کا معاوضہ آپ کو دیا جائے گا، ریکمپنسیشن، اکاؤنٹیبلٹی کا دن ہوگا، یہ ہے مالکی یوم الدین۔ یہ جو یوم الدین، مالکی یوم الدین ہے، اگر آپ لوگ غور کریں گے اور قرآن کو تدبر سے پڑھیں گے، تدبر مانے غور و فکر کر کے، اور غور و فکر کرنے کے معنی ہمارے پاس دو الگ الگ قسم کے، ایک کوئی بول دیے تو اندھا دھن انہوں جو بولے وہ مان لینا، دوسرا کسی بھی عالم کی اہمیت ہی نہیں ہے، میں جو سمجھ گیا سمجھ گیا۔ یہ دو ایکسٹریمز ہے اس کے۔ طریقہ کیا ہے؟ میں جب تدبر کروں گا تو یہ دیکھوں گا کہ میری سوچ کہیں میرے پیارے نبی اور صحابہ کی قرآن کی تفسیر اور ان کے فہم اور ان کے سمجھ سے تو نہیں ٹکرا رہی۔ اگر ٹکرا رہی تو میں کتنا بھی ہوشیار ہو جاؤں، میری سوچ کو جو میں نے سوچا اس آیت کے معنی کو فوری اپنے آپ کو کچرے کے ڈبے میں پھینک دوں گا اور بولوں گا کہ اللہ نے مجھے بچا لیا کہ لوگوں میں فتنہ کروں اور قرآن ان کو اس طریقے سے بتاؤں جو نبی اور صحابہ نے نہیں سکھایا۔ تدبر جب آپ کر کے قرآن پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ پوری کائنات جو اللہ نے قائم کی، یہ اس لیے قائم کی، ایسا لگتا ہے کہ قیامت میں پوری مخلوق کو ایک جگہ جمع کر کے پوچھنے والا ہے کون ہے آج تمہارا بادشاہ، کون ہے، تم کس کی جائیداد ہو، کس کا حکم تم پر چل سکتا ہے، کوئی ہے آج میرے سوائے کوئی حکم چلانے والا؟ یہ جو کیفیت اللہ اپنی شان، اپنی کبریائی، اپنے تکبر کی ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں، اور تکبر صرف اللہ کی ذات کو زیبا دیتا، وہ جو کیفیت قیامت کے دن آنے والی ہے وہ ہے مالکی یوم الدین۔ اب اللہ تعالیٰ بڑے بڑوں کو کھڑا کر دیں گے اس دن۔ کیا فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث میں؟ جو اس زمین پر بڑے عزت والے تھے خوب ذلت اٹھائیں گے قیامت کے دن، اور جن کو دنیا ذلیل کرتی تھی خوب عزت دی جائے گی ان کو قیامت کے دن، مالکی یوم الدین۔ اب جب ایسا ہوگا، جس کو پوری دنیا بڑی عزت دیتی تھی اور اللہ اس دن ذلیل کر رہے ہیں ان کو، کس کی اوقات ہے کہ اللہ سے سوال کرے یہ کیا ہو رہا؟ اور جس کو دنیا بڑی ذلت سے دیکھتی تھی، ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی، ان کو پاگل سمجھتی تھی، اس دن ان کو جب عزت دی جائے گی، کس کی اوقات ہے کہ اللہ کو پوچھے آج ان کو کیوں عزت دی جا رہی ہے؟ مالکی یوم الدین۔ اور عربی زبان میں ایک خاص بات آتی ہے، عرب لوگ جب کسی بھی چیز کو ان کے پاس بڑی اہمیت دیتے ہیں تو اس کو ایک سے زیادہ ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ آپ لوگ تعجب کریں گے، تلوار کی ان کے پاس بڑی اہمیت ہوتی تھی عربوں کے پاس، تلوار، سورڈ کی تلوار کو وہ لوگ لگ بھگ 2000 نام سے پکارتے۔ تو جو چیز کو زیادہ اہمیت دینا ہوتا اس کے نام ایک سے زیادہ رکھے جاتے۔ قرآن میں بھی اللہ نے یوم الدین، وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ وہ قائم کریں گے اس دن کو، اس کو تقریباً 22 ناموں سے قرآن میں پکارا ہے۔ جیسا مالکی یوم الدین، دین خود ایک نام آ گیا سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 یا آیت نمبر 5 میں، اسی طرح سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 4 میں اللہ نے اس کو آخرت کہا۔ جب آپ پڑھتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، الآخرہ، آخرت کا دن، دنیا کو شروع کیا، آخر وہ آخری دن ہوگا، الآخرہ کہا اس کو، خلود کہا، ایسا دن
اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی ہر ایک کی، انسانوں کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، یا تو جنت میں ہمیشہ رہیں گے یا جہنم میں ہمیشہ، اب ختم نہیں ہوگی زندگی، موت آئے گی نہیں آپ کو، خلود کہا اس کو۔ سورہ حج سورہ نمبر 22 کی آیت نمبر 1 میں الساعہ کہا، وہ گھنٹہ، وہ گھڑی جس دن تم سب جمع کر دیے جاؤ گے۔ اسی طریقے سے جب آپ سورہ حج سورہ نمبر 22 کی آیت نمبر 5 پڑھتے ہیں تو بعث کہا اس کو، بعث جب تم سب کو اٹھا کر لایا جائے گا۔ اسی طریقے سے جب آپ سورہ غافر سورہ نمبر 40 کی آیت نمبر 15 پڑھتے ہیں الطلاق کہا اس کو۔ یہ الطلاق کا تھوڑا سا کلیئر ہو جائیے، یہ الطلاق کا معنی ہے ملاقات، تا سے ہے، الف با تا، وہ ڈیورس ہوتا نا نکاح اور طلاق، وہ تو سے ہے، یہ تا سے ہے، طلاق ملاقات، یوم الطلاق ملاقات کا دن۔ تم لوگ تو وہ تھے جو سمجھتے تھے کہ بہت دور ہے وہ دن، تم لوگ اپنے اپنے خیالات بنا لیے تھے اس دن کے بارے میں، لیو آج آ گیا وہ ملاقات کا دن تمہارے لیے اللہ سے۔ اللہ اکبر، یوم الطلاق کہا۔ العازفہ، جب آپ سورہ غافر سورہ نمبر 40 کی آیت نمبر 18 پڑھتے ہیں العازفہ کہا، وہ دن جس دن تم ایک دوسرے سے قریب ہو جاؤ گے۔ العازفہ، ایک دوسرے سے سب مخلوق کو قریب کر کے ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اس کو یوم التناد کہا اللہ نے، سورہ غافر کی آیت نمبر 32 میں التناد کہا۔ تناد وہ دن جس دن آواز لگا کر تم کو جمع کر دیا جائے گا، ندا دی جائے گی، ندا دی جائے گی، جمع ہو جاؤ، اور سب جمع ہو جائیں گے اس دن آواز کے اوپر۔ اسی طریقے سے جب آپ سورہ شورا پڑھتے ہیں سورہ نمبر 42 کی آیت نمبر 7 پڑھتے ہیں تو یوم الجمع کہا اس کو، وہ دن جس دن سب کو جمع کر دیا جائے گا۔ اس کو اللہ نے یوم الحساب کہا۔ بعض سوروں کے نام خود وہ دن کے نام پر ہیں۔ سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 کی پہلی آیت الواقعہ، واقعہ، ارے کیا واقعہ ہو گیا، یعنی کہانی نہیں ہے، یہ اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، سمجھ رہے نا، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، یہ قائم ہو کر رہے گا وہ دن۔ الواقعہ، یہ واقعہ ہے، اور آپ کیا جانو کہ یہ واقعہ کیا ہے، ایک کیسی چیز ہونے والی ہے، آپ کو کیا معلوم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ کہا اس کو۔ اسی طریقے سے سورہ حاقہ سورہ نمبر 69 قرآن کا پہلی آیت الحاقہ، حق، حاقہ، سب سے بڑی حقیقت، اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے کہ ہم سب کو جمع کر دیں گے اس دن، ہماری پوری جائیداد کو جمع کر لیں گے ایک جگہ۔ الحاقہ کہا اس کو۔ سورہ قیامہ، قیامہ لفظ قیامت سے، قیامہ قیامت، قیام سے ہے ٹھہرے رہنا، سب کو کھڑا کر دیں گے اس دن اٹھا کے، سب کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے سامنے اس دن، یوم القیامہ سورہ نمبر 75 ہے۔ سورہ غاشیہ سورہ نمبر 88 ہے۔ غاشیہ ایک بہت ہی ہولناک چیز جو تمہارے سامنے آ جائے گی، آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک الغاشیہ کہا اسی دن کو۔ اسی طریقے سے سورہ قاریہ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، القاریہ بہت بڑی تباہی کا دن ہوگا۔ اسی طریقے سے سورہ نبا کی آیت نمبر 17 میں، سورہ نبا سورہ نمبر 78 آیت نمبر 17 میں التامۃ الکبریٰ کہا، ایسی تباہی کہ اس سے بڑی کوئی تباہی نہیں ہے کائنات میں، تامۃ الکبریٰ ہوگا وہ، بولے اللہ تعالیٰ اس کو۔ اسی طریقے سے یوم الحسرہ کہا، سورہ مریم سورہ نمبر 19 کی آیت نمبر 39 میں یوم الحسرہ۔ حسرہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انسان حسرت کرے گا، کاش میں ایک مرتبہ اور الحمدللہ بول دیتا، آج میں بچ جاتا جہنم سے، کاش میں ایک مرتبہ اور 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیتا اور آج بچ جاتا جہنم سے، کاش اس دن وہ جو غیر مسلمان میرے بازو تھا اس کو ایک دفعہ بولتا کہ اللہ کی عبادت کر اور آج میں بچا لیا جاتا، کاش ان کو کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے رسول ہے اور میں آج بچا لیا جاتا، کاش اس سے میری دوستی تھی، اس کو ایک مرتبہ قرآن تحفے میں دے دیتا، اس کی رب کی کتاب اس کو پڑھنے کا موقع دے دیتا، آج میں جہنم سے بچ۔ حسرت کرے گا، حسرت کرے گا، کاش کاش کاش، یوم الحسرہ کہا اللہ تعالیٰ نے اس کو۔ اسی طریقے سے سورہ عبسہ سورہ نمبر 80 کی آیت نمبر 33 میں اللہ نے کہا ساخہ، بھینکر آواز جو تم کو چوندھیا دے گی، بھینکر آواز ایک۔ اسی طریقے سے سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 9، سورہ تغابن کا نام ہی تغابن ہے، التغابن، بہت بڑی تباہی،
جو تمہارے دلوں کو ہلا کر رکھ دے گی. التغابن. تو یہ تمام نام اللہ تعالیٰ نے خالی یوم الدین کے لیے استعمال کرے. یہ ناموں کے ذریعے سے انسان کو یہ سمجھایا گیا کہ دیکھ جس دن میں جمع کروں گا تم لوگوں کو, آج تو تم سکون سے گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, تم کو اللہ کو یاد کرنے کے لیے وقت نکالنا پڑ رہا, تم خوش بھی ہو رہے ہیں وقت نکال کے, ہم وقت نکال لیے, خوش نصیب سمجھ لے رہے ہیں اپنے آپ کو. یہ تو تمہاری اپنی سمجھ ہے, میرے سوال تم کو کیا معلوم ہے. کیا کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس دن جس کے ساتھ اللہ نے سوال شروع کیا سمجھو وہ برباد کر دیا گیا. کیسے دیں گے جواب اللہ کے سوالوں کا؟ آپ کبھی ٹھنڈے دل سے اب سوچو, آج کی ہماری عدالت, اس عدالت میں جب جاتے ہیں تو جج آ گیا اگر تو پورے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. جج کے سامنے آپ آواز سے بات نہیں کر سکتے, یس نو. یہ جو پکچروں میں سیریلوں میں آپ کو بحث بتاتا وکیلوں کی, ایسی کوئی بحث نہیں ہوتی اصلی عدالت میں. منہ بند رہتا, جج کو لگا کہ انہیں میری عزت نکال رہا, سیکشن بک کر کے وہ اٹھا کے وہاں سے آپ کو پھینک سکتا جیل کے اندر. انہیں وہ سیکشن بک کرنے کے بعد آپ اس کو یہ نہیں پوچھ سکتے جج تو یہ سیکشن کیوں بک کرا میرے اوپر. آپ کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. اس دن مالک کے سامنے ٹھہرے ہیں جس کی اصل آپ جائیداد ہے. یہ جان اللہ کی دی ہوئی, یہ مال اللہ کا دیا ہوا, یہ روح اللہ کی پیدا کی ہوئی, یہ ہر چیز اللہ نے آپ کو عطا کیا. اب اس مالک کے سامنے آپ اکیلے کھڑے ہو گئے. کیا کہا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اللہ کے سامنے ننگے پاؤں ننگا بدن بالکل ویسے کھڑے ہو گئے جیسے پہلی مرتبہ اس دنیا میں آئے تھے. ہماری ماں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا, ہماری پاک دامن مائیں جن کا حجاب, بی بی فاطمہ جن کا حجاب رضی اللہ تعالی عنہا, وہ پاک مائیں اور ہمارے نبی کی وہ پاک بیٹیاں ماشاءاللہ, کہ ہمارے پوری مسلمان عورتیں ان کی جوتی کی دھول پہ قربان ہو جائیں تو ان کی حیا, ان کی شرم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے. ہماری وہ پاک دامن ماں نے پوچھ لیا, یا رسول اللہ کیا ہم بغیر کپڑوں کے کھڑے کر دیے جائیں گے؟ کیا مرد عورت سب ایک جگہ کھڑے کر دیے جائیں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ جو کھڑے ہونے کا دن ہے مالک کے سامنے, اتنا بھینکر دن ہے کہ کسی کو کسی کی ہوش نہیں ہوگی. بولے خود اس کو ہوش نہیں ہوگی کہ اس کے آنکھ پہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کا ایک چھوٹا نمونہ کئی بار ہوتا نا, ایک بڑا دھماکہ مارکیٹ پلیس میں کہیں ہو گیا اللہ نہ خواستہ, اس کے بعد کوئی دوست کدھر ہے, انہوں پہلے بھاگتا, تھوڑا ٹائم لیتا, بچ گیا تو تھوڑا اپنے آپ کو کنٹرول میں لاتا, اب سوچتا اس کے بعد انہوں کا ہے, ارے بیٹا تھا میرے ساتھ, امی تھی میرے ساتھ, بہن تھی, بیوی تھی, یہ سب کب ہوتا؟ پہلے ذرا ٹائم لے کے انہیں ہوش میں آتا, پہلا ری ایکشن ہوش ختم ہو گیا اس کے, ایک لمحے میں ہوش ختم ہو گیا اس کے. یہ وہ دن ہے کوئی ہوش میں نہیں رہے گا. اچھا پھر مالکی یوم الدین کے سامنے کھڑا ہونا ہے. ایک ہے کہ آپ عدالت میں ہیں, انتظار کر رہے ہیں, جج صاحب آنے میں دیری کر دیے, کس کی اوقات ہے جج کو پوچھے آج دیر سے کیوں آئے آپ؟ کوئی پوچھ سکتا؟ اس دن جو بادشاہ کے سامنے ٹھہرنا ہے کائنات کے, کیا عالم میں ٹھہرنا ہے؟ سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 47, سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 47, سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 5. اللہ نے کہا وہ اللہ کا ایک دن تمہارے گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے. بولے ایک دن اللہ کا ہمارے 1000 سال کے برابر ہے, بولے اللہ تعالیٰ. اور سورہ معارج سورہ نمبر 70 آیت نمبر 4, اس میں کہا کہ جبرائیل امین اور جو فرشتے اللہ کے پاس معاملے لے کر آتے ہیں زمین پر سے, وہ کتنا ٹائم لیتے؟ 50,000 سال لیتے. وہ ایک دن جو پہنچتے ہیں وہ ایک دن 50,000 سال کا ہے. علماء کا ماننا یہ ہے کہ قیامت کا جو دن ہے وہ ایک دن 1000 سال کا ہے. جو گناہ ہم نے کیا ہے اس کی جو شدت سے تکلیف محسوس ہوگی, کسی کے لیے وہ 1000 سال 50,000 سال کے برابر ہوں گے, اور کسی کے لیے 1000 سال ہی ہے. واللہ عالم, اللہ غیب بہتر جانتے ہیں. لیکن اس کے اوپر کوئی دو رائے علماء میں نہیں ہے کہ وہ ایک دن 1000 سال کا تو منیمم ہے ہی ہے, کوئی دو رائے ہی نہیں ہے اس کے اوپر. وہ 1000 سال میں سے 300 سال
کیسے نکلنے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ اب موت سے اٹھائے گئے تو موت تو آنے والی ہے ہی نہیں آپ کے پاس. آپ ہیں اللہ کی جائیداد. یہاں آپ کو اگر دھوپ لگ گئی تو چھاؤں کی تلاش, یہاں آپ کو اگر بارش برس گئی تو سائے کی تلاش, سردی ہو گئی تو کچھ اوڑھنے کی تلاش, اور وہاں کا وہ دن کائنات پوری جمع کر دی گئی ہے ایک جگہ. انسانیت کو کھڑا کر دیا گیا ہے. نبی کھڑے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, پورے انبیاء کھڑے ہوئے ہیں, ساری انسانیت کھڑی ہوئی ہے, اور جج کا انتظار کر رہے ہیں, مالک کا انتظار کر رہی اس کی جائیداد کہ اب ہمارا فیصلہ لینے کب آئیں گے اللہ تعالیٰ. اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ جو پہلی مرتبہ میں سجدے میں گر کے دعائیں مانگوں گا کہ اے اللہ حساب شروع کیجئے, اور جب پہلی مرتبہ اللہ اپنا عرش لے کر نیچے آئیں گے, اس زمین کے 300 سال کا وقت ہے بولے وہ, یعنی 300 سال ٹھہرنا ہی ٹھہرنا ہے وہ مالک کے انتظار میں. کس کی اوقات ہے جو اس دن اس کو بولے کہ 300 سال سے ذرا پہلے نیچے اتر جائیے, کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ, کیا کیا کہانی بناتے اس مالک کے بارے میں, کیا کیا افسانے بناتے. افسوس تو یہ ہے کہ اللہ کا کلمہ پڑھنے والا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا کم بخت یہ کہتا ہے کہ اس دن میں فلاں کے سائے میں, ان کی جوتی کے سائے میں, ان کے دامن کو پکڑ کے رہوں گا. اور اللہ کے نبی کو ام المومنین پوچھ رہے ہیں کیا ہم سب برہنہ ہوں گے تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑا کوئی اس امت میں ولی ہو سکتا اللہ کا؟ اور ام المومنین جو نبی کی جان ہے, جس سے بے تحاشا محبت کرتے, ان کو جواب دیا جا رہا, ہاں عائشہ وہ دن کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ تم اس حالت میں کوئی دوسرے کو نہیں دیکھے گا, کسی کے پاس کسی چیز کا دامن نہیں ہوگا, سایہ اللہ کے عرش کا ہوگا, صرف وہ 7 خوش نصیبوں کو عطا ہوگا, ساری انسانیت پسینے میں ڈوبی ہوگی. یہ مالک ہے, ہم جائیداد ہیں اس کی. اب کس کی اوقات ہے کہ آواز نکال لے اپنے منہ سے؟ سورہ نبا سورہ نمبر 78 جو آج خاری صاحب نے بیان سے پہلے قرات بھی کی, اس کی سورہ نبا سورہ نمبر 78 کی جو آخری آیتیں آتی ہیں, اللہ نے کیا فرمایا؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفاً, وہ دن جس دن جبرائیل امین اور روح اور تمام ملائکہ ایک صف میں کھڑے کر دیے جائیں گے, ایک لائن میں کھڑے ہوئے ہوں گے سب لوگ. لا یتکلمون, کلام کوئی بات نہیں کر سکیں گے اس دن وہ لوگ, الا سوائے من اذن لهم الرحمن, سوائے اس کے کہ رحمان ان میں سے کسی کو اجازت دے دے کہ کچھ بات کر لو. وقالا, اور جس کو اجازت ملے گی تو وہ کہے گا کیسا؟ ثوابا, ثوابا مطلب یہ ثواب نہیں, سا والا ثواب نہیں, ثواب مل گیا ان کو, سواد والا ثواب. کیسا؟ جی بالکل, کسی سے آپ ڈرتے, کوئی بڑی شخصیت ہے, آپ کو ڈر ہے انہیں کیا کر سکتا کہ اس سے بات کرے وقت آنکھیں نیچے رکھے آہستہ سے آواز میں, جب بات کریں گے تو حق بات بڑی دھیمی آواز میں کریں گے. اوقات نہیں ہے کسی کی اللہ کے سامنے آواز نکالنے کی, مالک ہے وہ اس دن. غلام, ہمارے یہاں تو کئی ہم نے قصے سنے, کہانیاں سنے, غلاموں کے بارے میں سنا. یاد کر لو بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی غلامی. وہ غلام کیسے غلام؟ وہ دنیا کا ایک انسان ان کو اپنا غلام بنا لیا, تو 2 کوڑی کا ایک کافر انسان جو ان کا مالک ہے وہ اس سے چھٹا کر اپنے آپ کو نہیں بھاگ سک رہے جب تک کہ وہ مالک ان کو آزاد نہیں کیا. خریدے گئے تو مالک بیچا, اگر مالک نہیں بیچتا تو خریدے گئے. ابو بکر صدیق نے کئی گنا زیادہ دام دے کر ان کو خرید لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ. بتانے کی جو چیز اصل چاہ رہا ہوں میں کیا ہے کہ ایسی دنیا جو فانی دنیا, خود انسان بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا غلام بنا کر لایا, انہیں بولا میں تیرا مالک ہوں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ظلم کی انتہا کر رہا ان کے اوپر. کیا بول کے کر رہا؟ میرا غلام ہے, میری جائیداد ہے. میری گلاس اگر گھر میں رکھی ہوئی ہے کانچ کی, میں اس کانچ کی گلاس کو کیسے بھی استعمال کروں؟ بازو سے پڑوسی آ کر کہنے والا کون ہے مجھے اسے ایسے استعمال نہ کرو. تو وہ لوگ جب غلاموں کو لاتے تو کہتے کہ یہ تو ہمارے غلام ہیں, جیسا چاہیں گے استعمال کریں گے, ماریں گے, بھوکے رکھیں گے, ہماری مرضی ہے.
تو ادنا 2 کौड़ी کا انسان جب یہ اپنی ملکیت کے اوپر اتنا اپنا گھمنڈ دکھا سکتا, حکم چلا سکتا, تو کائنات کے مالک کا اس دن کیا عالم ہوگا. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. وہ دن جب ملائکہ اور پورے انسانوں کو, تمام مخلوق کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا, ایک لائن میں کھڑے کر دیے جائیں گے, یہاں تک کہ جبرائیل امین کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اللہ سے کوئی گفتگو کرے سوائے اس کے کہ رحمان کسی کو دوبارہ ٹھیک ہے بات کرو, کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں, کچھ بولنا چاہ رہے ہیں, بولو. آیت الکرسی سب سے عظیم آیت. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر مسجد سے باہر نکلتے ہوئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا غالباً عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ 2 میں سے کسی ایک صحابی کا ہاتھ پکڑ لیا, کہا کہ بتاؤ اللہ نے جو کتاب مجھ پر نازل کی ہے اس میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے. فوری صحابی نے جواب دیا اور کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے کہا کیا تو آیت الکرسی نہیں پڑھتا؟ سب سے بڑی آیت الکرسی پورے آیات کی کرسی ہے, وہ آیت the throne of all the آیات, آیت الکرسی. اور آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کس کی مجال ہے, کس کی اوقات ہے اس دن منہ کھولے سوائے اس کے کہ میں اس کو کچھ اجازت دے دوں. مالک, یہ باتیں تو سنے ہیں, لیکن وہ دن جس دن ہم ٹھہرائے جائیں گے اس مالک کے سامنے, جس دن حساب اور کتاب دینا ہوگا, کیسا حساب اور کتاب ہوگا اس دن. اللہ تعالیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کے سامنے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کے اعمال نامے کو کھول دو. فرشتے لا کر 3 فائل رکھیں گے اس کے سامنے, ایک فائل سیدھی جانب, ایک فائل بائیں جانب, ایک فائل بیچ میں رکھی ہوئی ہوگی. اللہ کہیں گے کہ سیدھی جانب کی جو فائل ہے اس میں اے بندے تیرے نیکیاں ہیں, اے بندی تیری نیکیاں ہیں. بائیں جانب کی فائل اے بندی اس میں تیری برائیاں ہیں, گناہ ہیں. بیچ کی فائل وہ چیزیں جو تیرے استعمال کے لیے دنیا میں میں پیدا کیا اور تو استعمال کیا. کتنوں کی موت ہو گئی وینٹیلیٹر سے؟ وینٹیلیٹر نہیں تھا تو موت ہو گئی. وینٹیلیٹر کا شارٹیج, کچھ گھنٹوں کے لیے کتنے پیسے ادا کر رہے تھے آپ لوگ؟ یہ عالم تھا کہ ایک گھنٹے کے لیے بعض جگہوں پہ 5-5, 10-10 ہزار روپے دیے لوگ وینٹیلیشن کے, سانس لینے کے. یہ جو نعمت اللہ تعالیٰ کائنات میں آپ کو پیدا کرنے کے بعد دیے, جو آپ سانس لے رہے ہیں, ایسی نعمتیں وہ بیچ کی فائل میں لکھی ہوئی ہوں گی. اور جو سب سے چھوٹی نعمت جو دی گئی, اللہ جانے سب سے چھوٹی نعمت کس کو کیا ملی تھی, وہ سب سے پہلے لکھی ہوگی. اب اللہ کہیں گے آج یہ جو سب سے چھوٹی نعمت ہے, آج مجھے اس کی فیس ادا کر, آج اس کے بدلے میں چارج کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر بندہ اپنی ساری نیکیاں وہ سب سے چھوٹی نعمت کے بدلے میں دے دے, اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی, لیکن وہ ایک سب سے چھوٹی نعمت کا حساب نہیں دے سکے گا. کتنی نعمتیں دی گئی. اور اللہ تعالیٰ, ہمارے یہاں لائف انشورنس ہوتا, لائف انشورنس پالیسی LIC ہوتی نا, لائف انشورنس کارپوریشن, سب سے بڑے پاگل LIC خریدتے میری نظر میں. کیوں معلوم ہے؟ یہ اس کا فائدہ اس کو ہوتا جو انہیں مرنے کے بعد دوسرے رہتے. اس کی لائف کو انشور کر رہا اور لائف ختم ہونے کے بعد مل رہا ہے اس کو. سمجھے آپ؟ عبداللہ کی لائف انشورنس پالیسی بن گئی, نعوذ باللہ. عبداللہ کبھی لے سکتا ہو لائف انشورنس, تو کون سی لائف کو انشور کرا بھائی؟ تو ایکچولی موت کو انشور کرا اس کے پاس, تیری موت کا انشورنس ہوا. وہ لائف انشورنس اللہ تعالیٰ کر دیے انسانوں کا, خاص طور پہ مومنوں کا, مسلمانوں کا. سورہ توبہ سورہ نمبر 9, نام بھی آسان ہے, آیت کا ریفرنس بھی آسان ہے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 111, 111 کیا بولے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. میں نے مومنوں کی جان اور ان کا مال جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. بولے اب تم کو جنت چاہیے تو جو جان تم کو دیا, جو مال تم کو دیا, اس کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں لڑو, ان سے قتل کرو ان دشمنوں کا, اسلام کے اور اللہ کے, جو اللہ اور رسول کے دشمن ہیں, اسلام کے دشمن ہیں, تمہارے دشمن ہیں زمین کے اوپر, اور تم بھی قتل ہو جاؤ ان کے ہاتھوں میں, کیونکہ میں جنت تمہارے کو اس کے بدلے میں دینا چاہ رہا ہوں. بولے اللہ تعالیٰ.
تمہاری لائف میرے پاس انشورڈ ہے. بولے تم اپنی جان بچانا چاہ رہے ہیں, کب تک بچاتے ہیں؟ 1000 سال, 2000 سال, 20,000 سال, 1 کروڑ سال زندہ رکھ دیا تمہارے کو, 10 کروڑ سال زندہ رہ گئے تم, کیا ہوتا اس سے؟ یہ جو پلانٹ ارتھ کریٹ ہو گئی, 5 بلین 50 بلین 100 بلین ایئرس لگا لو اس کی ایج کو. تم کیا کہا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہاں کی جو زندگی عطا کی گئی اس کے مقابلے میں قیامت کی جو زندگی ہے, دونوں میں کتنا فرق ہے؟ بولے سوئی لو, بولے سوئی نیڈل بولتے ہیں نا جس سے ہم کپڑے سیتے, سوئی کو سمندر میں ڈباؤ. بولے کس میں؟ بڑے کوئی برتن میں نہیں, بولے لیک میں نہیں, بولے ریور میں نہیں, بولے اوشن میں, بولے سمندر میں ڈباؤ, نکالو اس میں سے. بولے کتنا پانی لگ کے آیا اس کو؟ لگا کچھ بھی پانی. یہ تمہاری حیات ہے بولے یہاں کی, باقی کا سمندر آخرت کی زندگی ہے. بولے اتنی بڑی حیات, یا تو انسان اب ہمیشہ جہنم میں جا رہا ہے یا جنت میں جا رہا ہے. مالک یوم الدین, کون ہے اس دن اس کو اس فیصلے سے پلٹنے والا؟ اللہ تعالیٰ سورہ غافر سورہ نمبر 40 کی آیت نمبر 16 میں فرما رہے ہیں, یوما ہم بارزون, وہ دن جب تم سب کے سب پلٹ کر آؤ گے میرے پاس. ایک چیز چھوڑا اب پلٹ گئے. دیکھیے ہم لوگ وہ کبھی اس کا نام نکل جا رہا میرے کو, گیم کا US وغیرہ میں کافی پاپولر ہے, ویسٹرن کنٹریز میں. آپ اس کو جب پھینکتے تو نہیں جا کے پلٹ کے واپس آتا. اس کو کسی کو معلوم ہے وہ گیم یاد آ رہا؟ بومرینگ جی, اور کیا نام بولے؟ یو بھی بولتے ہیں, بومرینگ بھی. آپ اس کو پھینکتے پلٹ کے آتا. انسانوں کو چھوڑے دنیا میں, پلٹ کے کہاں آنے والے ہیں؟ اِنَّ لِلَّهِ, بے شک سب کچھ اللہ کا ہے, تم سب کو پلٹ کے اللہ کے پاس آنا ہے. آ گئے یوما, وہ دن, ہم بارزون, تم سب کے سب جمع کر دیے جاؤ گے. لمن الملک اليوم, آج بادشاہت کس کی ہے؟ پھر زمین پہ تو تم بادشاہوں کے پیچھے تھے, چاپلوسی کرتے ہوئے, بیہودے, چور, دغاباز, لٹیرے, آوارہ, قوم کو ڈبانے والے, منافق, اوقاف کی جائیداد کھانے والے, چور, مسلمانوں کے ایمان کا سودا کرنے والے, غدار, ان کو اپنا معبود بنا لیے تھے تم دنیا میں. تم ڈرے تھے ان سے جو تمہاری مسجدوں کو توڑے, جو تمہارے گھروں کو لوٹے, جو تم کو زندہ جلائے. ان سب کا تم کو ڈر تھا, ان سب کو اپنے معبود کی طرح لے لیے تھے. لیکن لمن الملک اليوم, آج کون ہے میرے سوا تمہارے پاس بادشاہ؟ ہے کوئی؟ حدیث پاک میں کیا آتا؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب قیامت قائم ہو جائے گی, سور پھونک دیا جائے گا, سب کچھ ختم کر دیا جائے گا, اللہ تعالیٰ اس کے بعد آواز لگائیں گے کائنات میں, لمن الملک اليوم, آج کون ہے بادشاہ؟ کوئی جواب نہیں آئے گا سوائے اس جواب کے کہ ملک الموت کہیں گے, اے اللہ سب کچھ ختم کر دیا گیا ہے, صرف باقی روح الامین جبرائیل علیہ السلام ہے, میکائیل ہے, اسرافیل جس نے سور پھونکا وہ بچے ہوئے ہیں, اور میں بچا ہوا ہوں. اے اللہ, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, اے ملک الموت, قبض کرو روح جبرائیل کی, میکائیل کی اور اسرافیل کی. اب ان تینوں کی روح قبض کر لیں گے. آواز لگائی جائے گی, لمن الملک اليوم, کون ہے آج بادشاہ؟ آواز آئے گی, کوئی بچا ہوا نہیں ہے اللہ تعالیٰ, آپ اور میں بچے ہوئے ہیں. حکم ہوگا, اے ملک الموت, اب خود کو موت دے. اللہ اکبر, وہ خود بھی فنا ہو جائیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تک اللہ چاہیں گے آواز لگاتے رہیں گے, لمن الملک اليوم, کون ہے آج بادشاہ میرے سوا؟ پوچھیں گے, این الملوک, کہاں گئے وہ بادشاہ جو دنیا میں بڑے گھمنڈ سے پھرتے تھے؟ وابناء الملوک, اور ان کی اولادیں کہاں ہیں جو بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس زمین پہ پھرا کرتی تھیں؟ این الجبار, کہاں ہے وہ ظلم کرنے والے ظالم؟ وَأَيْنَ الْأَبْنَاءُ الْجَبَّارِ, اور کہاں ہیں ان کی اولادیں جو دوسروں پر ظلم کیا کرتی تھی؟ لمن الملک اليوم, کوئی ہے آج میرے سوا بادشاہ بچا ہوا؟ آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج کون ہے بادشاہ یہاں پر؟ للہ الواحد القہار,
آج اکیلے اللہ کی بادشاہت ہے جو قہار والا ہے، اس کی قہر کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. اور جب پھر واپس اٹھا دیا جائے گا انسانوں کو، میدان میں کھڑے کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آج آپ لوگوں میں سے اکثریت ان کی ہے جو ابھی اپنی نوجوانی میں ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، ترمذی شریف والیوم نمبر 4 حدیث نمبر 2416 2417 2416 حدیث نمبر جلد نمبر 4 ترمذی شریف انگلش ٹرانسلیشن. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے پیر میں جنبش نہیں آئے گی جب تک 5 سوال اللہ کے تم اطمینان اللہ کو دلانے والا جواب نہ دے دو، اللہ کو مطمئن کرنے والا جواب. تم اپنے ہیڈ ماسٹر کو، اگر تمہارے والد کراس کوسچننگ پہ آگے تمہارا 2 کوڑی کا ایک انسان جو ایک انسپیکٹر ہے پولیس کا، وہ تیڑے سوالات کرنے لگ گیا تو تمہارے منہ سے آواز نہیں نکلتی. یہ تو وہ مالک ہے کہ اس دن صرف اس کی بادشاہت ہے. یہ ہول ناکی کا دن ہے جس دن کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، اور جب سوال بھی ہوگا تو آزو بازو دیکھنے کی اوقات بھی نہیں ہوگی. تو اکیلا ہے بندے اللہ کے سامنے ہے. وہی ترمذی شریف جلد نمبر 4 حدیث نمبر 2415 2416 میں 5 سوال کا ذکر آیا. 2416 والیوم نمبر 4 ترمذی میں 5 سوال کا ذکر آیا. 2415 ایک حدیث پہلے، اس میں اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کوئی ایسا مرد نہیں ہوگا، کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جس کے سامنے اللہ اپنی شان کے مطابق نہیں آئیں گے اور اس سے سوالات نہیں کریں گے. بولے اللہ اکبر. تم تو بول رہے تھے بھائی دامن بچا لیں گا، چپل بچا لیں گی، جوتا بچا لیں گا، ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیں گے، اللہ سے بحث کریں گے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ کسی کے بغیر بندے کا سامنا صرف اپنے رب سے ہوگا، کوئی نہیں ہوں گے بولے اللہ کے اور اس بندے کے بیچ میں اللہ کے نبی. ارے کمبختو، میرے نبی سچے یا تم جھوٹے دغاباز جو امت کو دغا دے رہے ہیں جھوٹے جھوٹے آز دلا کر؟ تم جھوٹے، اللہ کی قسم میرے نبی سچے، تم کذاب جھوٹے لعنتی اللہ کے جو قوم کو گمراہ کر رہے ہیں غلط باتیں بتا کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ اپنے بندوں کے سامنے آ جائیں گے اور اس بندے کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی نہیں ہوگا. بولے مالک، ہمارا مالک، میرا اونر. دیکھو سمجھنا مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ میرا اونر، میں کبھی غلام بنا ہی نہیں. لیکن ایک جگہ نوکری تو کرے ہوں گے، اپنے بچپن میں باوا کے سامنے تو کھڑے ہوں گے. تم باوا ماں کے سامنے آواز نہیں نکال سکتے، اپنے امپلائی کے سامنے آواز نہیں نکال سکتے. یہ اس دن کا اکیلا بادشاہ ہے میرے بھائی. اور 5 سوال جب تک نہ پوچھ لے اللہ، پیر میں جنبش نہیں آئے گی. بولے اللہ کے نبی جنبش. کبھی آپ دیکھیں آنکھ پھڑپھڑاتی ہماری، کبھی کہیں کی رگ تھوڑا سا مار لیتی ایسا، پیر میں ایسی اتنی حرکت، وہ رگ کے برابر کی حرکت نہیں ہوگی. بولے جب تک کہ 5 سوال کے جواب نہ دے دو اللہ تعالیٰ کو اطمینان بخش. اللہ کو مطمئن کرنا ہے 5 سوالوں میں. اور پہلا سوال اللہ تعالیٰ کا، اللہ اکبر، جو جوانی دی تھی کہاں پر گنوا کے آیا پوچھ رہے ہیں. انسان کی پوری زندگی میں جب بچہ ہے تو وہ دوسروں پر ڈیپینڈ ہے، بوڑھا ہو گیا تو کمزور ہو گیا یا پھر اس کا کوئی دوسرے سہارا بن گئے. اصل زندگی کی جو پوری بھاگ دوڑ ہے اس کی، جو اصل زندگی میں انہیں بغاوت کرے گا یا اطاعت کرے گا، وہ اصل ہے جوانی. اسی لیے جو 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن، ان میں سے وہ نوجوان جس کا دل مسجدوں سے لگا ہوتا تھا. وہ جوانی کہاں گزار کے آیا؟ کہاں گزار کے آیا تیری جوانی؟ اے اللہ میں ایجوکیشن حاصل کر رہا تھا، اچھا اس سے میرے اسلام کو کیا فائدہ ہونے والا تھا؟ تو جو ایجوکیشن لیا، کمپیوٹر سائنس پڑھا، سائیکالوجی پڑھا، MBBS پڑھا، MD پڑھا، MS پڑھا، USA کو جا کے پڑھا، ماسٹرز کرا، PhD کرا، سائنٹسٹ بنا، میزائلز بنایا، نوبیل پرائز وننگ سائنٹسٹ ہیں ہمارے پاس. ایک غلط جملہ بڑا عام ہو گیا، جن کی مادہ پرست نظر ہے، جو کمبختے دنیا کی ترقی کو سب کچھ سمجھتے. دا گولڈن ایرا آف مسلمس، دا گولڈن پیریڈ آف اسلام بولتے. کون سا ہے؟
جب سائنس کی ترقی ہوئی مسلمانوں میں، ارے پاگل، نبی کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ رہے گا یا بعد والوں کا زمانہ رہے گا جس میں سائنس ترقی کری؟ نبی اور صحابہ کے زمانے سے پیارا کوئی زمانہ نہیں ہو سکتا کائنات میں نہیں ہو سکتا. آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان آنے تک اللہ کی قسم ایمان ہے ہمارا، میرے نبی جس دور میں تھے اس سے پیارا کوئی دور ہو ہی نہیں سکتا. تو گولڈن پیریڈ تو میرے نبی کا پیریڈ ہے، اس سے بہتر کوئی پیریڈ ہو سکتا جس میں قرآن نازل ہو رہی تھی؟ اس سے بہتر کوئی پیریڈ ہو سکتا جس میں صحابہ نبی کے ساتھ موجود ہے؟ لیکن تصورات بدل دیے گئے. ہمارے ماں باپ بھی پڑھا رہے تو بچوں کو گولڈن پیریڈ، کیسا ترقی کرے تھے. دیکھو مسلمانہ کون سی ترقی کرے، کہاں کی ترقی کرے؟ تم جس دور کی ترقی بتا رہے وہی دور کی ترقی تو مسلمانوں کو زوال پہ کھینچ لی. اس کے بعد جہاں مسلمان دنیا کے پیچھے بھاگا، جہاں مسلمان کفار کے ساتھ کمپٹیشن پہ اترا، ان چیزوں میں جس کو کافر دنیا کی ہر چیز مانتا ہے، تو اللہ کی مدد ہٹ گئی اور کافروں کے سامنے اللہ ذلیل کر کے رکھ دیے. مسلمان ایک بات سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے. ہمارے مسلمان یہ بات نہیں سمجھ رہے ہیں. اتنی مثالیں ہماری دنیا میں ہمارے اطراف اکناف اللہ نے رکھی ہیں سمجھنے کے لیے، پھر بھی دماغ نہیں لگاتے. میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں میری لائف میں، اور ایک ملٹری والا، انڈیا کی آرمی والا کامیاب ہونا چاہتا، تو دونوں بھی انڈین سٹیزنز ہیں، لیکن کامیابی کی پوری اسکل دونوں کی الگ ہے. اس کو پورے ایکسرسائز کرنا ہے، اس کو پورے ڈرلز کرنا ہے، اس کو پورا ڈسپلن فالو کرنا ہے، اس کو ایک پورا سسٹم فالو کرنا ہے، پورا رول فالو کرنا ہے. ہر چیز اس کے زندگی کے مقصد کی الگ ہے تمہارے سے. انہیں بھی انڈیا کے لیے کام کر رہا، اور میں اگر یہاں بیٹھ کر IAS IPS بن گیا تو بھی انڈیا کے لیے کام کر رہا ہوں. اور اگر میں یہاں بیٹھ کر ایک اسکول کا پرنسپل بن گیا یا ایک IT انڈسٹری میں نے قائم کر لی، اسٹارٹ اپ قائم کر لیا، تو بھی میں انڈیا کو سروس دے رہا ہوں. لیکن مقصد اس کی سروس کا، جو عزت ایک جوان کو ہے آرمی کے، وہ بڑے سے بڑے ہمارے یہاں کے IT کمپنی کے CEO کو نہیں ملتی. کیوں؟ کیونکہ اپنی ہر چیز کو اس نے ایک مقصد کے لیے جھونک کے رکھا ہے. مسلمان کو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، مسلمان اگر کافر دنیا میں کامیابی چاہے گا تو میں دنیا میں اگر وہ محنت کرے گا اس کو کامیاب کرتے چلے جاؤں گا. تو اپنے آپ کو اگر مسلمان بول کے کامیابی چاہے گا تو جب تک میری اطاعت میں نہیں آئے گا، نہ دنیا میں کامیاب کروں گا نہ آخرت میں کامیاب کروں گا. اور اس دن جب میرا سامنا ہوگا، 5 سوال کے جواب. اس میں خاص پھر ایک بات، سوالات تو صرف مسلمانوں سے ہونے والے ہیں. جو غیر تھا، جو اللہ کو مانا ہی نہیں، انہیں پلے صراط سے ہی نیچے گر گیا. خبر سے اٹھے، پلے صراط بچھایا گیا، جہنم کی آگ پہ سے بچھایا گیا. جہنم کی آگ کے اوپر سے صراط پہ سے گزر کے آنا ہے، پلے صراط پہ سے گزرتے وقت انہیں وہیں گر گیا. جو بچ کے آگے اب ٹھہر گیا وہاں، اب حساب میں ٹھہرے ہوئے. سوال تو ہم کو ہے، جوانی کہاں پر گزار کے آیا، کہاں پہ گزار کے آئی، کہاں لگا جوانی؟ کتنے سال لگا اپنی جوانی کے؟ تم جوان کتنے سال رہتے؟ تمہاری جوانی شروع ہوتی تمہاری ٹین ایج سے، 13 ایئر سے. مان لو 13 ایئر سے تم جوان ہو گئے. 13 سے لے کے کب تک جوان رہتے تم؟ ایک باڈی فزیکلی، ایکسیپشنلز آر آلویز ڈفرینٹ. ایکسیپشن از ناٹ اے رول بولتے. ایکسیپشن مطلب بھائی دیکھو وہ MS دھونی 40 سال میں بھی اتنا اسپورٹس میں آگے کھیل رہے ہیں، آج ینگسٹرز نہیں کھیل رہے ہیں، اگرچہ کہ پرسوں کے میچ میں انہوں بھی تھک گئے تھے. باڈیلی یو آر نو مور ینگ. تم وہ کمپٹیشن کے لیول پہ نہیں ہے جو ایک ینگ کا کمپٹیشن. میکسیمم تمہارے 13 سال سے لے کر 40 سال پکڑ لو. جسمانی جوانی کے سال ہے یہ، جس میں ہارمونل چینجز آ رہے ہیں، ایڈرینلین لیول تمہارا آگے پیچھے ہو رہا، ایک جذبہ ہے، جنون ہے، کچھ کر گزرنے کی چاہت ہے، انقلاب لا سکتے تم. یہ جو جوانی ہے تمہاری، کس کام کے پیچھے لگا کیا ہے؟ یہ پڑھا، یہ پڑھا، یہ پڑھا، BCom کرا، BA کرا، MBBS کرا. بہت اچھا، بہت اچھا. میرے دین کے لیے کیا ہوا تیری ڈگری سے فائدہ؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے، رات کا وقت ہے، گرما کا موسم ہے، ریگستان کی ریتی میں کچھ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صاحب خاموش ہیں، آپ بھی خاموش ہیں، انگلی سے اپنے ریگستان کی ریتی میں کچھ لکیریں ڈال رہے ہیں. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابن مسعود یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ بس کچھ نہیں، لکیریں کھینچ رہا ہوں. اے ابن مسعود، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
اللہ چاہے اگر، یہ ہے مالک، میں ہوں اونر تمہارا، میں تجھ سے کچھ بھی پوچھ سکتا ہوں، کوئی نہیں رکا سکتا مجھے، محمد الرسول اللہ بھی نہیں رکا سکتے مجھے اگر میں کچھ پوچھنے بیٹھ گیا تو۔ اگر اللہ چاہے ابن مسعود تو اللہ تجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اے ابن مسعود، یہ جو تو ریگستان کی ریتی میں لکیریں ڈال رہا تھا، اس سے میرے اسلام کو کیا فائدہ ہونے والا تھا؟ اللہ اکبر۔ یا تو سالوں کے سال لگا دے رہے ہیں آپ لوگ اپنے ڈگریوں کے پیچھے، اور اسلام دور دور تک ذہن میں نہیں ہے آپ کے۔ پوری جوانی ایک ہی مقصد پہ لگی ہوئی ہے، پڑھوں گا، لکھوں گا، اچھی نوکری، پیسہ کماؤں گا۔ خوب پیسہ کمایا، ایک دن میں پیسہ اڑایا شادی کے دن پورا، پھر بیوی کو لایا، بچے پیدا کر لیا، پھر بیوی بچوں کے پیچھے لگ گیا۔ شان و شوکت کے لیے کیا ہونا ہے؟ ذاتی گھر ہے کہ نہیں ہے؟ ایک دو گاڑی ہے کہ نہیں ہے؟ بچے اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ بچوں کو کیا کرا رہے ہیں؟ کل بچے کیا کرنے والے ہیں؟ اسلام دور دور تک ہمارے تصور سے ختم ہو گیا۔ مالک یوم الدین اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں پہلا سوال پوچھا جائے گا جوانی کہاں پہ گزارا تو نے؟ میرا جاب، اللہ تعالیٰ میں جوان ہونے کے بعد میرے کو جاب، میں یہ کرا تو میرے کو جاب یہاں پہ مل گیا تھا، اتنی تنخواہ مل رہی تھی۔ اسلام کو کیا فائدہ ہوا تیرے جاب سے؟ تیری وہ سیلری سے میرے دین کو کیا ہوا؟ اچھا آپ جانتے ہیں چائنا اور انڈیا آج اکنامی گروتھ میں، لاک ڈاؤن کے پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں، ہماری اکانومی انڈیا کی جی ڈی پی کتنا ہو گیا تھا 2014 میں؟ آلموسٹ 10 کو ٹچ کر رہا تھا، +10، اب تو -29 کے قریب چلے گا، چھوڑ دو اس کو۔ 2014 میں +10 ٹچ کر رہا تھا انڈیا کا جی ڈی پی۔ انڈیا کی اور چائنا کی اکانومی کا سب سے بڑا راز کیا ہے؟ کوئی بول سکتا؟ پاپولیشن ہے، آبادی، مین پاور۔ مین پاور ہماری سب سے بڑی طاقت ہے، سمجھ رہے نا؟ امریکہ میں جا کے ہم دھوم کہیں کو مچا رہے ہیں، اس لیے مچا رہے ہیں کہ آپ کا اتنا بڑا مین پاور ہے جو لیسر بجٹ پہ ان کے پاس جابز کرنے تیار ہو گیا۔ وہی امریکن کو اگر $1000 دینا پڑا تو آپ کو بلا کے وہ لوگ $300 میں وہی کام لے رہے ہیں، اور ان سے اچھا کر کے آ رہے ہیں وہ کام، چیپ لیبر، کیونکہ مین پاور زیادہ ہے آپ کے پاس۔ ان ایمپلائمنٹ ریٹ یہاں پہ اتنا زیادہ کیوں ہے؟ کرپشن کے علاوہ ون آف دا ریزن مین پاور اتنا زیادہ ہے کہ کمپٹیشن بہت ہے۔ مین پاور ہماری طاقت ہے۔ یہ کیوں بولنا چاہ رہا ہوں معلوم ہے؟ جو مسلمان ہمارے نوجوان اور باقی کے عقل مند نوجوان آج کے دور کے، اور باقی کے ہمارے عقل مند نوجوانوں کے ماں باپ کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، بھائی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، مسجد بنانے پیسہ دے دیں گے، کوئی کام کر رہا تو اس کو پیسہ دے دیں گے، ہم نہیں آ سکتے۔ ارے تو نہیں آ سکتا جبکہ تیری جان اور مال خرید لیا اللہ تعالیٰ جنت کے بدلے میں، تو اس کا مطلب تو جنت نہیں جا رہا۔ جو چیز تیری جنت کے لیے خریدی گئی تو وہ چیز کو دنیا کے لیے کھپا رہا اپنی، تو مال غلط جگہ انویسٹ کر۔ آپ تیرا جان اور تیرا مال دونوں جنت کے بدلے میں تھا، اور جنت کے لیے کیا کرو؟ بولے جو جان دیا، جو مال دیا، دونوں بھی میرے دین کے لیے لگا بولے اس دنیا کے اندر۔ ایک بڑی بہترین تفسیر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 7، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرو۔ اللہ اکبر، اللہ کی مدد انسان کریں گا؟ صحابہ پوری فوراً پوچھے یا رسول اللہ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اللہ کی مدد کر سکیں؟ اللہ تو وہ ہے جس سے مدد طلب کی جاتی، مانگی جاتی، ہم اللہ کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ کہا کہ اگر تم لوگ اللہ کے دین کی زمین پہ خدمت کرو گے، اس کے دین کو پھیلاؤ گے، یہ اللہ کی مدد ہے۔ وَيَنْصُرْكُمْ، پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور تفسیر کرنے والوں نے کیا کہا اس آیت کے بدلے میں؟ اللہ نے مسلمانوں کو اعلان کر دیا کہ اے مسلمان تو میرے سے مدد مانگ رہا تو میرے مدد کا کنڈیشن یہ ہے کہ تو پہلے میرے دین کی خدمت کر، میں تیری مدد کرتا ہوں۔ بولے اب اس مالک کے سامنے ٹھہرے ہیں، اور پہلا سوال جوانی کہاں پہ گزار کے آیا، دوسرا سوال جو عمر دیا تھا، جو ایج تیرے کو پوری دی گئی تھی، یہ ایج کہاں پہ گنوایا تیری، تیسرا سوال مال کہاں سے کمایا، کہاں سے کمایا؟ کوئی بینک ڈالا کیا اسلام کے نام پہ؟ کوئی بینک اسلام کے نام پہ ڈالا سود کے اڈے کا؟ نہیں، دارالمسلم بینک، دارالاسلام بینک، دارالفتہ بینک، ایسے کتنے بھی پیارے نام رکھ لے، سود کا اڈا رہتا۔ تم پروسٹیٹیوٹ کو سوشل بٹر فلائی بولو، فلیش لیبر بولو، باڈی لیبر بولو،
प्रोस्टिट्यूट तो प्रोस्टिट्यूट ही है, वाइफ तो नहीं बोलते उसको, नहीं। तो इसी तरीके से हरामखोरी को कितने भी प्यारे नाम दे लो तुम, हरामखोरी हरामखोरी है। कितनी बड़ी हरामखोरी है, सूद में जाना, सग्गी अम्मा से जिना करना। इब्ने माजा वॉल्यूम नंबर 3 हदीस नंबर 2274, सग्गी मां से जिना। अब फतवा भी लेते कहते उसके हस्से नहीं, हम ऐसे मुल्क में हैं जो दारुल हर्ब है। बीजेपी वालों के आईटी सेल को नहीं मालूम हुआ अभी कि ये बाज लोग मानते, जो लोग वहाबी नहीं है हिंदुस्तान में बाज, उनका मानना यह है कि यह दारुल हर्ब है। और दारुल हर्ब का माना क्या है, वहां जहां काफिरों से जंग करने का मुकाम है, तो उनके हिसाब से काफिरों से जंग की मुकाम में सूद जायज हो जाता। अच्छा, काफिरों से जंग के मुकाम पे अम्मा से जिना जायज हो जाता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे मां से जिना। कुरान क्या बोल रहा, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 279, ऐ मेरे नबी इन लोगों से कहो कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाए। अल्लाह और नबी से जंग करने के लिए तैयार हो जाए बोल रहे हैं अल्लाह ताला। अच्छा, इतने मुश्किलात आ गए मेरी जिंदगी में कि मैं अल्लाह और रसूल से जंग भी करने लग जाऊंगा अब फतवा लेके। माल कहां से कमाया, खर्चा कहां पर किया, खर्चा कहां पर किया, कैसा आता देखो। कई हमारे नौजवान भाई 5-5 साल जाके बाहर मेहनत करे, 5-10 लाख रुपए जमा करे, एक बहन की शादी के जहेज में हराम, जहेज देना हराम, हराम में पूरा माल डाल दिया। नहीं भाई वो नहीं दिया तो मेरी बहन की शादी नहीं होती। तू तेरी बहन का मुकद्दर लिख के लाया, तेरा बाप लिख के लाया मुकद्दर तेरी बहन का। कौन है पालने वाला, मालिक कौन है? अरे मुंह से जवाब नहीं आ रहा। मालिक मैं हूं, तुम्हारा मालिक, मैं मुकद्दर लिख दिया हूं। तेरे जहेज देने की वजह से शादी नहीं हुई, पागल, वो शादी किसी सूरत होने वाली थी, तू हराम दिया उसके अंदर हलाल कमा के। वो तो तय थी मैं शादी करवाने वाला था, तू हराम कर दिया। माल कहां से कमाया, कहां गंवाया। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक बड़ा प्यारा और मशहूर वाकया, मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं, एक फकीर को, गरीब को देखा, मांगने के लिए खड़ा हुआ है, बिल्कुल मोहताज है। उतर कर कहा कि इंशाअल्लाह नमाज के बाद इसको मेरे घोड़े का ज़िरा उसके हवाले कर दूंगा। जब पलट के आए नमाज पढ़ के तो देखा कि ज़िरा गायब है और वो मांगने वाला भी वहां नहीं है। चोरी करके भाग गया उन्हें। क्या प्यारा वाकया है, सुनो आप लोग। चोरी करके भाग गया वो चोर। अली रजी अल्लाह ने नियत क्या करे थे, नमाज पढ़ के उसको दे दूंगा, नमाज का वक्त हो गया, पहले नमाज पढ़ लूंगा उसको दे दूंगा, उसके बाद लेके भाग गया। साहबा बोले ए अली रजी अल्लाह ताला ने उसको पकड़ कर लाए, बोले नहीं छोड़ दो उसको। बोले ये उन लोगों के लिए है जो बहनों के लिए जहेज जमा करते, जो माएं बेटियों के लिए जहेज जमा करते, ये उन लोगों के लिए किस्सा है। सुनो क्या बोल रहे हैं अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, छोड़ दो उसे, जाने दो। वो ज़िरा अल्लाह ने उसके मुकद्दर में लिख दी थी। बोले वो ज़िरा अल्लाह ने उसके मुकद्दर में लिख दी थी, वो चीज उसको मिल गई जो चीज उसको अल्लाह हलाल से देना चाह रहे थे, खुद के बेसब्री से हराम में ले लिया। बोले जरा सब्र कर रहा तो हलाल में मिलने वाली थी वो चीज, बेसब्रा होकर हराम में डाल दिया। माल कहां से कमाया, कहां गंवाया, कहां गंवा रहे। ये जब मैं बोल रहा हूं कि माल कहां गंवाया, इसको आप लोग एक एक वक्त के ऊपर आपके पास जो माल है उसके साथ सोचते जाओ। कितने बार खैरात कर रहे हैं आप लोग, एक दिन में कितने बार खैरात कर रहे हैं, एक हफ्ते में कितने बार कर रहे हैं, एक महीने में कितने बार कर रहे हैं। और हमारे दिमागों में बैठ गया गरीबों को खाना खिला दो, यही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कोई सखी हो सकता है इस उम्मत में? अगर सिर्फ इसी का नाम खैरात होता तो सुभान अल्लाह, खुद नबी के सहाबा इतने इतने भूखे हैं कि पेटों पर पत्थर बांधे हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी खैरात खाली सहाबा को करते रहते, दीन के लिए कुछ भी नहीं करते। पेट पे पत्थर बांधकर भूखे कब रहे साहबा? ये भूखे रहे दीन को आगे बढ़ाने। आज हम बोल रहे हैं दीन बाद में, पहले खाना खाओ बोल रहे हैं, गरीबों को खाना खिलाओ। पूछा जाएगा जिस गरीब को खाना खिलाया था, इससे तू बता कि मेरे दीन को क्या फायदा पहुंचा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि गरीबों को खाना नहीं खिलाना है, वो तो उभारा है कुरान, कई मुकामात पर उभारा है अल्लाह ताला ने कि गरीबों को खाना खिलाओ, गरीबों को खाना खिलाओ। लेकिन
یہ کیفیت کہ آپ کے پاس دین کا تصور ہی ختم ہو گیا. جو جوانی دیا، جو عمر دیا، جو مال دیا، گنوا کے کہاں بھی آیا؟ کہاں خرچہ کیا ہے سب چیزوں کو تو؟ اور آخری سوال، جو علم تجھے ملا اس پر عمل کیا کیا؟ علم تجھے ملا کا مطلب کیا ہوتا معلوم ہے؟ ایک میں خود علم کمایا، ایک میرے کو علم دیا گیا. مثال کیسی ہے اس کی؟ میں جب MBBS میں ایڈمیشن لے لیا، رائٹ، تو میرے کو MBBS کا علم دیا جا رہا. مارکس میرے کو جب آ رہے ہیں آخری میں، مارکس کہہ کے آ رہے ہیں جو علم ملا تھا اس کو کمایا کتنا کے مارکس ہے وہ. آپ کا ایگزام لکھ کے رزلٹ آ رہا، رزلٹ کہہ پہ آ رہا؟ علم دیا گیا، تو کتنا کمایا وہ مارکس ہے تیرے برابر. کچھ غلط بول رہا ہوں؟ علم دیا گیا کا مطلب تو کتنا کمایا الگ چیز ہے، دیا کتنا گیا الگ چیز ہے. سوال کیا ہے اللہ کا؟ جو علم دیا کمایا اس کو کیا کرا؟ یہ علم دے دیا گیا، تو کیا کرا اس کے اوپر؟ میں اتنا ہی کرا نہیں پوچھ رہا ہوں، یہ علم دیا تو کیا کر کے آیا؟ تو کوئی بول ہی نہیں سکتا میرے پاس علم زیادہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کا سوال آتا پھر قرآن نہیں ملی کیا؟ بلکہ کوئی مسلمان بول سکتا علم نہیں تھا میرے پاس؟ نہیں، یہ بولنا پڑتا کہ اللہ علم تھا، میں نے کمایا اس کو. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ اے اللہ میرے پاس علم نہیں تھا. بھائی اگر آپ لوگ میرے کو بولیں گے نہیں عمران بھائی ہمارے کو نہیں معلوم، قرآن نہیں ہے کیا؟ پوچھتا ہوں، دنیا میں پوچھ لیتا ہوں. میں گناہ کروں گا تو کل آپ پوچھیں گے آپ دنیا کو درس دے رہے تھے، بھائی آپ کو قرآن نہیں آیا تھا، آپ کو نہیں معلوم تھا. علم آ گیا، عمل کتنا کیا؟ دماغ بنا ہوا ہے حرام کمانے کے لیے، حرام کام کرنے کے لیے دماغ بنا اپنے پاس. کیسا دماغ بنا معلوم؟ نوجوانوں میں، ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ جو ہے نہیں معلوم ہے بولے تو کچھ بھی نہیں کرتے. اچھا تو اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم کیا ہے بولیں گے؟ کریڈٹ کارڈ لینا نہیں لینا یہ نہیں معلوم تھا. سود کھانا نہیں کھانا نہیں معلوم تھا، نہیں معلوم تھا اللہ تعالیٰ. اچھا قرآن ملی تھی تیرے کو؟ ہاں مل گئی تھی. عمل کتنا کیا؟ اب علم جو دیا گیا عمل کیا؟ اگر تو یہ علم کا فائدہ اٹھاتا تو نہ سود کھاتا نہ کریڈٹ کارڈ بناتا. سمجھ رہے ہیں؟ 5 سوال جنبش نہیں آئیں گی بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر میں. 5 سوال جب تک جواب اللہ کو اطمینان بخش جواب نہ دے دو. ہر بار موقع دیا جا رہا ہم کو، ہر بار موقع دیا جا رہا. 1000 سال کی حکومت زمین پہ دی گئی، کھینچ لی گئی تم سے. 70 سال میں جو 1000 سال سے تمہاری جائیداد یہ ملک کی تھی، تم 100 گز زمین کے لیے آج اپنے پیر اور جوتے گھس رہے. تمہارے باپ دادا کی نسل نکل گئی کورٹ میں کیسا لڑتے ہوئے 100 گز کے واسطے. پھر بھی رہنے کا موقع دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. حالات ٹف ہوتے جا رہے ہیں، اشارہ دے رہے ہیں عقل مند کو. ہاں عقل مند کو. مسجد اللہ کا گھر گرا دیا گیا، تم نہیں بچائے. ظالموں کو آزاد چھوڑ دیا گیا، کچھ نہیں کر سکے. اب نیکسٹ باری تمہاری اور تمہارے گھروں کی ہے، دیکھ لینا. کیونکہ تم مالک کو بھول گئے نا. جب تم چیخ ماریں گے اللہ تم کو بھلا دیں گے. اس تک چیخو آج جتنا چیخنا ہے. موقع دیا تھا کیا کر رہے تھے؟ میں تو موقع دیا، تم نہ پلٹے نہیں. بے پرواہ لاپرواہ ہے. وہی کیفیت میں تمہاری پوری زندگی کی بھاگ دوڑ اسی میں. دماغ میں شیطان تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے ابلیس موجود ہے. ایکسپیرینس میں آخری ہے انہیں. اس کے دماغ میں آتا کہ اچھا اس کے دماغ میں اچھے نے محنت شروع کرا اسلام کے واسطے، تب اس کے دماغ میں ڈالتا ہے تو اکیلے کرا تو کیا ہوتا رہے آج. کیا سب سن لیتے؟ نہیں، میں اکیلے کرا تو سب نہیں سنتے. قیامت میں یہ میری محنت یہ 5 سوال میں انشاءاللہ میرے کو بچا لیتی. قیامت میں دنیا کو کیا کر کے آیا یہ نہیں پوچھا جانے والا ہے. تو خود کے لیے جو بولا تھا اس کے لیے کیا کرا پوچھا جانے والا ہے. تو دین کی خدمت کر کے دین کو غالب کرا یہ نہیں پوچھا جانے والا ہے. دین کی خدمت کیا یا نہیں کیا یہ پوچھا جانے والا ہے. تو زمین کے اوپر اسلام غالب کرا یا نہیں کرا یہ نہیں پوچھا جانے والا ہے. اسلام کو غالب کرنے کی محنت کیا یا نہیں کیا یہ پوچھا جانے والا ہے. پورا اسلام ہمارے پاس کہاں پہ گر گیا؟ 5 وقت کی نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، قرآن کی تلاوت کر لو، بس ہے تمہارے لیے. اگر اتنا آسان ہوتا تو صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کے میدان میں جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی.
احد کے میدان میں میرے نبی کو یہاں پہ جو زخم آیا, جو دانت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹوٹا, اس پہ پوری میری انسانیت قربان ہو جائے تو میرے نبی کے ایک دانت کا مقابلہ نہیں. یہ ضرورت ہی کیا تھی پھر یہ سب چیزوں کی؟ صحابہ کی اولادیں کٹی, صحابہ کٹے, صحابیات بیوہ ہوئے, صحابہ یتیم ہوئے. یہ سب اگر صرف نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, زکوٰۃ دے لینے, حج دینے میں پورا اسلام ہو جاتا تو پھر یہ سب چیزوں کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. آج ایک 2 کوڑی کا بے شرم فرانس کا پریسیڈنٹ, 2 کوڑی کا آوارہ, شاید ایران کے جہنم کے کیڑے جو صحابہ کو گالی دیتے وہ جہنم کے کیڑوں سے انہیں متاثر ہو سکتا, وہ کمبختہ بولتا ہے اسلام کرائسس میں ہے. اس کا سٹیٹمنٹ ہے نا سیٹرڈے کے نیوز پیپر میں, اسلام از ان اے کرائسس. تو انہیں اسلام کو کرائسس میں کیوں بول رہا؟ کیونکہ جہنم کے کیڑے صحابہ کو گالی دینے والے ایران کے, اور ان کی نسل حرام جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, صحابہ کو ام المومنین کو گالی دینے والی, یہ نسل حرام شعر مشہور کرے ایک, اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد بول کے. ارے کمبختے, اسلام مرا ہی نہیں کبھی, مسلمان کمزور ہو گیا, کرائسس میں مسلم ہے. اسلام کو کیا کچھ نہیں ہوا, پوری انسانیت مشرک ہو جائے, اللہ کی شان میں رائی کے دانے کے برابر فرق نہیں پڑنے والا ہے. پوری انسانیت کفر کرے اللہ سے, کوئی اللہ کی ذات میں فرق آنے والا نہیں ہے, اس کے دین کو کچھ ہونے والا نہیں ہے. اور یہ کمبختے کی جنرل نالج بھی نہیں ہو, پاگل کی, فرانس کے پریزیڈنٹ کی, میکرون کی بیسک جنرل نالج بھی نہیں ہے, اور جاہل کی, اس کو یہ نہیں معلوم رہے گدھے اتنے سب جو مسلمانوں پہ آفتیں آنے کے باوجود اکارڈنگ ٹو پیور ریسرچ, دنیا کا جو بھی ایڈوانسڈ ایکچوئل فیکچوئل ریسرچ ہے اس کے حساب سے فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن اسلام ہے. اسلام کا ہے کرائسس میں, مسلمز کرائسس میں, کیونکہ جوتے مارنے لگا رہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو, پلٹ کے نہیں آ رہے اللہ کی طرف بول کے. اسلام کہاں سے کرائسس میں آتا؟ ہم ہیں کرائسس میں. کتنی کرائسس میں ہے, ہمارے مسلمانوں کو ہوش بھی نہیں ہے فی الوقت. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ دنیا کی ہر طاقت آج تمہارے خلاف ٹھہر گئی. کل تک تو گوتم بدھا جی کا جب نام لیا جاتا تھا تو بدھ مت کے ماننے والوں کو امن کے ایمبیسڈر بولتے تھے, ایمبیسڈرز آف پیس. دیکھ لو میانمار میں کس کو مارے, میجورٹی انہی کی ہے. سری لنکا میں دیکھ لو کس کو مار رہے ہیں, انہی کی میجورٹی ہے جو امن کے ایمبیسڈرز ہے. اور دیکھ لو وہ ممالک جس کے اوپر ہم فخر کرتے کہ ہماری صحابہ کی نسلیں ہیں, عرب کو گالی نہیں دینا چاہتے ہم, لیکن ہم یہ بھی یاد دلانا چاہ رہے ہیں کہ میرے نبی جس دور میں موجود تھے, عربوں میں بھی صحابہ کے بیچ میں عرب ہی منافقین بھی موجود تھے, منافقین عرب بھی موجود تھے. اگر میرے صحابہ تھے تو عبداللہ ابن ابی بھی عربی تھا جو منافقوں کا باپ تھا. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سب سے بدترین منافق بدعو ہے, بولے یہ بدعو عرب تھے جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے, یہ بھی عربی تھے. آج افسوس اور شرم کی بات ہے کہ جہاں میرے صحابہ کی نسلیں ہیں آج ان کے ممالک کا کیا حال ہو رہا, دیکھ لو کہاں جا رہے ہیں لوگ. تکلیف ہو رہی وہ دیکھ کے. ان کا چھوڑ دو, آپ لوگوں کو مجھے کیا ہوگا, ہمارے ہاتھ میں ابھی بھی موقع ہے. آج ہاتھ کے اور میرے پاس ابھی بھی موقع ہے. پلٹ کے آؤ مالک کی طرف, وہ مالک حفاظت کرے گا, وہ مالک اپنی ذمہ داری پہ تمہاری جان لے لے گا, تمہاری مال کی حفاظت لے لے گا. پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اللہ کو غضب میں ڈالتا ہے انسانوں کو خوش کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ اسے انسانوں کے حوالے کر دیتے ہیں. اس کا مفہوم کیا سمجھایا معلوم ہے محدثین نے؟ محدثین کا ماننا یہ ہے اللہ انسانوں کے حوالے کرتے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ انہیں کسی دوسرے سے ہمیشہ کے لیے خوش نہیں ہوتا, تھوڑی دیر کے اندر اس کے خلاف ہو جاتا ہوں. پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کائنات میں ان سے پیارا کوئی انسانوں میں انسان ہو سکتا؟ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک ایسے کمبختے موجود ہیں جو ایمان نہیں لائے اور ان سے متفق نہیں ہے, تو کل میں لوگوں کو خوش کرنے گیا تو یہ لوگ میرے سے کیا مطمئن رہتے؟ جو رب کو ناراض کیا بندوں کو خوش کرنے کے لیے, اللہ ان بندوں کے حوالے کر دیتے, جا رہے ان کے بیچ میں کر کتنا خوش کرتا ہوں لوگوں کو دیکھ لیتا ہوں. اور جو لوگوں کو ناراض کرتا, جو ظالموں کو ناراض کرتا, اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے اس کی جان اور مال کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لے لیتے اللہ تعالیٰ. میں کروں گا اب اس کی حفاظت بولتے ہیں. وہی ظالم پالتا ہوں ان کو, نہیں پالا فرعون موسیٰ علیہ السلام کو, کتنا پاگل تھا, خود کو رب بولا, اور جو اس کو ختم کرنے والے ان کو پال کے خود بڑا کرا, گھر کے اندر رکھ لے گئے.
اگر رب تھا تو معلوم رہنا چاہیے تھا نا کل یہ موسیٰ بن کے جو میرے کو ختم کرنے والے. اللہ اپنی نشانی دکھائے ہم کو قرآن میں حفاظت کروں گا تم لوگوں کی وہاں پہ رکھ کے. یہ پورے گفتگو سے ایک ہی نتیجہ اخذ ہوتا, صرف قیامت کے دن کا بادشاہ اکیلا اللہ تو ہے ہی ہے, لیکن اس دنیا کا بھی فیصلہ کرنے والا, آخری فیصلے والا بادشاہ بھی صرف اللہ ہے. جو باقی کے بادشاہ ہیں ان کے بارے میں اللہ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 26 میں کہہ دیا, ہم جس کو چاہتے ہیں کچھ دیر کے لیے بادشاہ بنا دیتے, پھر جس سے چاہتے چھین لیتے. بولے تو یہ جو بادشاہ بنتے ہیں, پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, ڈکٹیٹر, کنگ, ایمپرر, پرنس, یہ جو بھی بنتے ہم دیتے, پھر جس سے جب چاہتے کھینچ لیتے. مغلوں کو دیے, کھینچ لیے ایک جھٹکے میں. عباسد خلافت قائم ہوئی, کھینچ لیے ان سے. امیت تھے, ان سے کھینچ لیے, کھینچ لیتے. بولے جب ہمارے دل میں آ جاتا اصل بادشاہ کون ہے, وہاں بیٹھا ہوا ہے. آپ اس بادشاہ کے اصل غلام بن جاؤ, اس دنیا کا کوئی اس کا بنایا ہوا بادشاہ آپ کے قریب نہیں آ سکتا ظلم کرنے کے لیے انشاءاللہ. اور اگر کوئی وقتیہ آ بھی جائے تو اس سے حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے. یہ بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو وہی مشہور علامہ اقبال کے شعر سے جو میں بار بار دہراتے رہتا ہوں, اور جو میری نظر میں سب سے بہترین شاعری کے انداز میں تفسیر ہے سورہ انعام کی آخری آیتوں کی. سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی, قل, اے میرے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے صلی اللہ علیہ وسلم, ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دیجئے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے, میری نماز, میری قربانی, میری زندگی, میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے. جس کو علامہ اقبال نے بڑے پیارے انداز میں کہا, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اللہ اللہ